अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देवता की एपिसोड नंबर 91। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी एपिसोड का आगाज़ करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिए और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर हॉरर स्टोरी और देवता और दीगर कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वो आज़म के मुतालिक सोचने लगी। वो वहाँ नहीं था। डॉक्टर बुरहान मिस्री इलाज के लिए उसे साथ ले गया था। फिर मैंने रोमाना की खबर ली। वो अपने बेडरूम में बिस्तर के पास खड़ी हुई अपना बैग, पासपोर्ट और कपड़े वगैरह रख रही थी। फिर वो बैग को बंद करने के बाद उसे शाने से लटकाती हुई बेडरूम से बाहर आ गई। एक कमरे में जमशेद जिब्रान के कहकहे सुनाई दे रहे थे। वो इस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। सोनिया और जिब्रान ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। रोमाना ने जवाब दिया, मैं जा रही हूँ। जा रही हो? कहाँ? वो बोली, अभी मैंने तुम्हारे एक मातहत से मालूम किया है कि 2 घंटे के बाद एक फ़्लाइट यहाँ से फॉरेस्ट जाएगी। मैं अभी कोलालमपुर जाना चाहती हूँ। सोनिया का दिल खुशी से धड़कने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से उठकर हैरानी का इजहार करती हुई बोली, तुमने अचानक ही कोलालमपुर जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? रोमाना ने जवाब दिया, तुम्हारी बातों ने असर किया है। तुम सच कहती हो कि फरहाद पर अपना सब कुछ लुटा चुकी हो, और मैं लुटाना चाहूँ तो भी नहीं लुटा सकती। फिर क्यों ना मैं दूसरा जीवन साथी तलाश करूँ। मलाया के जंगल में मेरा एक बिछड़ा हुआ साथी रहता है। मिस्टर जिब्रान, क्या आप मुझे इतनी रकम दे सकते हैं कि मैं कोलालमपुर पहुँच जाऊँ? हाँ, तुम्हारे लिए मेरी तिजोरी खुली है, लेकिन अभी शहर में बड़े हंगामे हो रहे हैं। हमारा निकलना मुनासिब नहीं है। आप बाहर ना निकलें, मैं तन्हा एयरपोर्ट जाऊँगी। ये कैसे हो सकता है कि मैं मर्द होकर यहाँ बैठा रहूँ और तुम तन्हा जाओ? ठहरो, मैं बाहर निकलने के इंतजामात करता हूँ, तुम्हारे लिए सीट भी बुक कराऊंगा। वो टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर उठाने के बाद किसी के नंबर डायल करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मुकामी बोली शुरू हो गई। वो जहाँ बैठा था फ़ोन पर बातें कर रहा था। वहाँ से एक आईने में सोनिया नज़र आ रही थी। जिब्रान ने बातों के दौरान मुस्कुराकर सोनिया को आंख मारी। सोनिया ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। दोनों के जहन में ये बात थी कि बला टल रही है। वो खुद ही फरहाद को छोड़कर जा रही है। फिर इसने रिसीवर रखते हुए कहा, हम ठीक आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। ये बात ताजुब खैज थी कि रोमाना ने अचानक ही कोलालमपुर जाने का प्रोग्राम बना लिया था, और वो ये कह रही थी कि मलाया के जंगल में इसका एक बिछड़ा हुआ साथी था। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे सिवा कोई इसका दोस्त था ना रिश्तेदार। वो मेरी तलाश में आ रही थी, लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं मलाया के जंगल में हूँ? मैं रोमाना के दिमाग को कुरेदना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं रिवॉल्विंग चेयर से उठकर दरवाजे पर गया। बाहर टाइगर और जोसेफ खड़े हुए थे। वो ब्लैकमेलर की मौत की इतला देने आए थे। मैंने हुक्म दिया कि इसे कैदखाने से निकालकर मिट्टी में दबा दिया जाए। इसके बाद तमाम लोगों को बड़े हाल में जमा होने के लिए कहा जाए। जब वो हुक्म की तमील के लिए चले गए, एक शख्स ने आकर कहा, डिनर तैयार है, वो तीनों दौलतमंद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ जाने लगा। उनके पास पहुंचने तक मैंने मालूम किया डॉक्टर फ़ैनी जंगल में पहुंच गया था। कैंप का फौजी ऑफिसर इसके पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह जैसे कागजात को सख्ती से चेक कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर फ़ैनी के बयान के मुताबिक वो भी हांगकांग से आ रहा था, और फौजी अफसर कह रहा था कि डॉक्टर आज दोपहर को इनसे मिल चुका है, और यही डॉक्टर इनके साथ कॉटेज गया था। वहाँ डबल ज्वेल नहीं थी, लिहाजा ज्वेल की तलाश में वो सब जंगल में निकल गए। तलाश के दौरान डॉक्टर फ़ैनी से बिछड़ गया, और अब दोबारा आकर बयान दे रहा है कि वो जंगल में नहीं है, बल्कि अमेरिका और हांगकांग से आ रहा है। मैं डिनर के लिए जाते जाते रुक गया। एक हौज के किनारे खड़े होकर असल डॉक्टर फ़ैनी की दुश्वारियों को समझने लगा। मैरिया को बुलाया गया था। उसने भी यही कहा कि वो दोपहर को यहाँ बैठा उसे बेटी कह रहा था। असल डॉक्टर फ़ैनी को जब मालूम हुआ कि मैरिया इसकी अपनी बेटी है, तो हमारे खुशी के रोने लगा। मैरिया चंद लम्हे पहले उसे धोखेबाज और अपनी माँ का कातिल कह रही थी, लेकिन बाप के आंसू इतने सच्चे थे कि वो संजीदगी से इन आंसुओं को समझने पर मजबूर हो गई। डॉक्टर ने अपने ब्रीफकेस से इसकी माँ की डायरी निकालते हुए कहा, बेटी यकीन करो, एक गैबी ताकत ने मुझे नींद से झंझोड़ कर कहा कि मेरी बेटी इस जंगल में है। अगर मैं फ़ौरन यहाँ ना आया तो दुश्मन मेरी बच्ची को मार डालेंगे। तुम मुझे अपनी माँ का कातिल समझ रही हो, खुद को सौतेली बेटी समझती हो, मगर मेरे पास तुम्हारी माँ के हाथ की लिखी हुई डायरी है। तुम अपनी माँ की तहरीर पहचानती हो तो इसे पढ़ो। मेरी यह डायरी लेकर पढ़ने लगी। इस डायरी के सफ़ात पर इसकी माँ डायना की तहरीर थी। डायना ने डॉक्टर फ़ैनी से शादी करने के बाद हनीमून के वाक़यात तफसील से लिखे थे। साल भर की डायरी में एक दिन की तफसीलात दर्ज थीं। उसकी माँ ने लिखा था कि शादी के बाद 1 साल के अरसे में कोई मियाँ बीवी के करीब नहीं आया, क्योंकि वो मुख्तलिफ ममालिक की सैर कर रहे थे।
جب ڈائنا کی طبیعت خراب ہوئی تو لیڈی ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پھر 8 ماہ کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام میریا رکھا گیا۔ میریا پڑھ رہی تھی، اپنی ماں کی تحریر سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے قائل ہوتی جا رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کی سگی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر نے بریف کیس سے 20 سال پہلے کا برتھ سرٹیفکیٹ نکال کر اسے پڑھنے کو دیا۔ پھر اس نے بچپن کی تصویریں نکالی۔ ان تصویروں میں میریا اپنے باپ کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ اتنے سارے ثبوت دیکھ کر وہ ڈیڈی کہہ کر چیختی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ میں ہوس کے پاس سے گھوم کر ایک کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک میز پر کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈان سومرو، پیری ہڈسن اور ونود شرما نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ پھر ہم سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران میں نے ٹائیگر اور جوزف سے کہا، اسٹور سے میرا سامان بھی لے آؤ، ڈبل جول کا سامان بھی پیک کرو، ہم ایک نامعلوم مدت کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ پیری ہڈسن نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ان لوگوں کے سامنے 2 بدن کی مختصر سی داستان پیش کی، پھر کہا، جوئل سے میرے گہرے تعلقات ہیں، لیکن میں فی الحال ان دونوں کو اپنے ساتھ مہذب دنیا میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ دونوں ڈاکٹر فینی بوگارٹ کی دریافت ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ڈاکٹر اپنے ساتھ امریکہ لے جائے۔ وہ ٹریننگ دینے کے طریقے جانتا ہے، جوئل کو مہذب دنیا کے طور طریقے سکھا دے گا، لیکن جوئل کسی حال میں مجھ سے جدا ہونا پسند نہیں کرے گی۔ میں نے ڈاکٹر کے ساتھ جانے کے لیے کہوں گا تو ہنگامہ برپا کر دیں گی، اس لیے میں ان کو لاعلمی میں چپ چاپ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر سومرو نے کہا، تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں؟ میں نے کہا، نہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں یہاں قانون کی حمایت میں بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ فوجی کیمپ میں جاؤں گا تو میری تصویریں اتاری جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری تصویریں اخبارات میں شائع ہوں یا کسی کے پاس ریکارڈ کے طور پر تصویریں موجود رہیں۔ تعجب ہے، آپ مجرم نہیں ہیں، پھر بھی قانون کے محافظوں سے چھپ رہے ہیں۔ میں اپنے خطرناک دشمنوں سے چھپ رہا ہوں۔ وہ ایسے دشمن ہیں جن سے قانون کے محافظ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ میں اپنی احتیاطی تدابیر اور حکمت عملی سے ہی محفوظ رہ سکتا ہوں۔ وہ تینوں اپنی اپنی خدمات پیش کرنے لگے۔ وہ میرے لیے جدید ترین ہتھیار اور جان دینے والے ساتھی مہیا کر سکتے تھے۔ دولت ان کے پاؤں کی دھول تھی۔ وہ میرے لیے ایک مضبوط قلعہ بنا سکتے تھے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ابھی میں نے اس تہانے کو اپنا قلعہ بنا لیا ہے، کبھی آپ لوگوں کی ضرورت پیش آئی تو میں ضرور زحمت دوں گا۔ کھانا ختم ہو گیا۔ میں تینوں کو ساتھ لے کر ایک ہال میں آیا۔ وہاں تہانے کے ملازمین موجود تھے جو جنریٹر کی دیکھ بھال کرتے تھے، کھانا پکانے اور صفائی کا کام کرتے تھے۔ وہاں ٹائیگر اور جوزف جیسے فائٹر بھی موجود تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، اوپر فوجیوں کا پہرا ہے، تم سب یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ہم طیارے کے مسافر تھے، اس لیے ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ڈبل جوئل بھی جائیں گی جب تک میں اور جوئل واپس نہ آئیں۔ اس وقت تک ٹائیگر تمہارا لیڈر رہے گا۔ سب نے وعدہ کیا کہ وہ ٹائیگر کے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ ٹائیگر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اپنے ماتحتوں سے کہو کہ ان تینوں مہمانوں کو ان کے سامان کے ساتھ دلدل کے راستے سے باہر لے جائیں۔ ٹائیگر نے کہا، دلدل کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سب سے بڑا جنریٹر چلانا ہوگا۔ اگر کوئی فوجی گھاس پر سو رہا ہوگا تو وہ زمین کی تہہ سے جنریٹر کی ہلکی سی آواز سن لے گا۔ بہتر ہے کہ انہیں مانتو کی بستی سے باہر نکالا جائے۔ میں نے تائید کی۔ 3 آدمی 3 دولت مندوں کا سامان اٹھا کر جانے لگے۔ وہ تینوں مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ میں نے ٹائیگر کے ساتھ خوابگاہ کی طرف جاتے ہوئے کہا، ڈبل جول میوے خواب ہیں، میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب وہ بیدار ہو کر پوچھے تو تم کہہ دینا کہ میں بغیر کچھ کہے سنے کہیں چلا گیا ہوں۔ جو حکم باس، میں مادام کا پوری طرح خیال رکھوں گا۔ آپ نے جس اعتماد سے مجھے یہاں کا لیڈر بنایا ہے، میں اس اعتماد کی لاج رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، تو میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے باہر چھوڑ کر میں خوابگاہ کے اندر آیا۔ 2 بدن سو رہی تھیں۔ ایسی ڈبل حسینہ کو چھوڑ کر جاتے ہوئے افسوس ہو رہا تھا، مگر وہ ایسی تھیں کہ ان کے ساتھ کبھی کبھی وقت گزارا جا سکتا تھا، ورنہ ہمیشہ کا ساتھ مہنگا پڑتا۔ میں نے ایک کاغذ پر اس کے نام خط لکھا، جوئل میری جان، میری اصلیت یہی ہے کہ میں وقت کی طرح بہتا چلا جاتا ہوں اور میں جا رہا ہوں، لیکن یقین رکھو کہ یہ دائمی جدائی نہیں ہے۔ میں دوبارہ تم سے امریکہ میں ملاقات کروں گا۔ اگر تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تو میری بات مانو، تہانے میں کوئی ہنگامہ نہ کرو۔ اصلی ڈاکٹر فینی بوگارڈ اوپر کاٹیج میں آ گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی میریا ہوگی۔ وہ تمہیں بھی بیٹی سمجھتا ہے۔ ہماری آئندہ ملاقات کی یہی ایک صورت ہے کہ تم ڈاکٹر فینی کے ساتھ امریکہ چلی جاؤ۔ اگر تم ڈاکٹر فینی سے گستاخی کرو گی اور میری جدائی کا غصہ دوسروں پر اتارو گی تو پھر میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ میری خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر فینی کے زیر سایہ رہ کر مہذب دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ سیکھو۔ مجھے امید ہے کہ تم میری یہ خواہش پوری کرو گی۔ آئندہ بہت جلد ملنے کے یقین کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ وش یو گڈ لک وتھ ڈاکٹر، تمہارا اور تمہارا اعظم۔ پھر میں نے اعظم کا سوٹ کیس کھول کر 2 عمدہ لباس نکالے۔
एक कीमती घड़ी कलाई में पहनी, छोटी सी टॉर्च जेब में रखी। मुझे चाकू, छुरी और पिस्तौल जैसे हथियारों की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। मैंने बैग को कांधे से लटकाया, फिर दो बदन के ख्वाबदीदा हुस्न पर अलविदाई नज़र डालकर ख्वाबगाह से बाहर आ गया। टाइगर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझसे बैग लेकर अपने कंधे पर लटकाया, फिर मेरे पीछे चलने लगा। सुरंग में पहुंचकर उसने अपनी टॉर्च रोशन की और मेरे शाना बशाना आगे बढ़ने लगा। मैंने कहा, टाइगर, जब डबल ज्वेल तहाने से चली जाएं तो उनकी ख्वाबगाह को मुकफिल कर देना। ज्वेल बेदार हो जाने के बाद हंगामे कर सकती हैं। अगर अपनी जान का खतरा देखो तो इन्हें रिवॉल्वर से धमकी देना, इस एहतियात के साथ कि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और वो चुपचाप तहाने से बाहर चली जाएं। एक बात और, इन्हें कॉटेज के चोर दरवाजे से न जाने देना, वरना तुम्हारे इस तहाने का राज फाश हो जाएगा। उसने पूछा, आपकी वापसी कब होगी? मैं यकीन से अपनी वापसी के मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। वहाँ जितने तराशीदा हीरे और जेवरात हैं, इन सब को तुम अपनी और अपने ग्रोह की ज़रूरियात के लिए काम में ला सकते हो। मैं वापसी में तुमसे हिसाब नहीं लूँगा। वो हैरान था, हमारे खुशी के चलने के दौरान लड़खड़ा रहा था। वो बोला, आप मुझे इतनी तरक्की और इतनी दौलत दे रहे हैं कि मैं खुशी से मर जाऊँगा। मैंने कहा, खुशी का होना फितरी बात है, मगर तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तुम पूरी होशबंदी से यहाँ के लोगों को अपनी मुट्ठी में रखो। कोई बगावत पर उतर आए तो पहली फुर्सत में उसे ख़त्म कर दो, ताकि वो जाकर कानून का हमायती न बन सके। हम बातें करते करते सुरंग के इस दुराहे पर पहुँचे जहाँ से एक रास्ता कॉटेज की तरफ जाता था। मैंने वहाँ से गुजरते हुए डॉक्टर फैनी के ख्यालात पढ़े। वो अपनी बेटी मैरिया के साथ कॉटेज में था। फौजियों ने वहाँ भी कॉटेज के सामने एक खैमा लगा लिया था। हम सुरंग में आगे बढ़ते हुए इस हिस्से से भी गुजर गए जहाँ रॉकफेलर को कच्चा गोश्त खिलाकर रखा जाता था। आगे एक हाल को पार करने के बाद हम एक जीना तक पहुँच गए। इस जीने के ऊपरी सिरे को एक बहुत वजनी पत्थर से ढांक दिया गया था। हम दोनों जीने के ऊपरी हिस्से में पहुंचकर इस पत्थर को हटाने लगे। एक बार मैंने ख्यालहानी के ज़रिए दो बदन को इसी रास्ते से तहाने में दाखिल होते देखा था। हमने अपनी अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करते हुए इस पत्थर को इस हद तक हटा दिया था कि मैं वहाँ से गुजर सकता था। मैंने टाइगर से मुसाफा करते हुए कहा, बैग मुझे दो। तुम दूर तक छोड़ने जाओगे तो वापसी में तन्हा इस पत्थर को हटा नहीं सकोगे। उसने बड़ी अकीदत और गर्मजोशी से मेरे हाथ को थाम कर बोसा दिया। मैं बैग लेकर इस तहाने से बाहर आ गया। अब मेरे इतराफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। झाड़ियों से भरे बांस की झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी के दूसरी तरफ मानतों की बस्ती थी। मैंने बैग को ज़मीन पर रखकर पत्थर को सरकाया। नीचे से टाइगर हाथ उठाकर जोर लगा रहा था। ज़रा सी कोशिश के बाद पत्थर अपनी जगह वापस आकर जम गया। टाइगर पत्थर के नीचे नज़रों से ओझल हो गया था। मैं अपना बैग उठाकर थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। झाड़ियों के परे जो बांस की झोंपड़ी थी, इसमें ज़िंदगी के आसार पाए जा रहे थे। एक बार दूर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। बातें समझ में नहीं आई, मगर ये अंदाज़ा हो गया कि फ़ौजियों ने वहाँ भी अपना कैंप लगाया हुआ है। मैंने ज़मीन पर दोनों हाथ और दोनों घुटने टेक दिए। फिर घनी झाड़ियाँ रास्ते की रुकावट बन रही थीं। मैंने हाथों से हटाता और उलझता हुआ तकरीबन आधे घंटे बाद खुली फ़िज़ा में पहुँचा। मेरे कपड़े फट गए थे, कई जगह जिस्म पर हराशें पड़ गई थीं। मैं थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया। वहाँ बैठकर मैंने एहतियातन टाइगर की सोच पढ़ी। फिर इत्मीनान हुआ कि वो वफ़ादार है और मेरी अदम मौजूदगी में दो बदन को नुकसान ही पहुँचाएगा। इसके बाद मैंने बैग में से कुतुब नुमा निकाला। अंधेरे में रेडियम की सुई शुमाल की सिमत बता रही थी। मुझे जुनूब की तरफ 10 मील दूर दरिया के किनारे पहुंचना था। हेलीकॉप्टर इसी जगह आने वाला था। मैं उठकर जुनूब की सिमत जाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही किसी फौजी जवान की ललकार सुनाई दी, हॉल्ट, हु इज़ गोइंग देयर। इसकी आवाज़ और लहजे की डोर थाम कर मैं इसके दिमाग में पहुंच गया। वो मेरी सिमत टॉर्च की रोशनी फेंकना चाहता था। मैंने इसके हाथ को बहका दिया। रोशनी दूसरी तरफ चली गई। मैं दरख्त के नीचे पहुंच गया। दूसरी बार इसने सही सिमत रोशनी फेंकी। अब मैं नज़र नहीं आ सकता था। मैंने इसकी सोच में कहा, मेरा वहम है, इधर तो कोई नहीं है। उसने टॉर्च बुझा दी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। कोई दूसरा फौजी अपने साथी से पूछ रहा था, क्या बात है, क्या कोई नज़र आया है? मुझे ललकारने वाले ने जवाब दिया, नहीं, कोई जानवर होगा, भाग गया साला बोलते हुए मैंने इसके ज़हन को बहकाया और उसकी ज़ुबान दांतों के बीच कर दी। वो तिलमिला कर रह गया। इस वक्त तक मैं इतनी दूर चलाया था कि वो मेरे कदमों की आहट नहीं सुन सकते थे। मानतों की बस्ती से तकरीबन 6 मील का फासला तय करने के बाद मैंने रोमाना की सोच पड़ी। वो एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ त्यारे की खिड़की के पास बैठी हुई थी। त्यारा बादलों के दरमियान से प्रवास कर रहा था। वो सोच रही थी, कुआलालंपुर पहुंचने के बाद मैं पिपांग जाऊंगी। वहां से किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से रब्ता कायम करके जंगल के इस हिस्से में जाऊंगी
جہاں طیارے کو اغوا کر کے پہنچایا گیا تھا۔ اتنی سوچ پڑتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس نے کسی اخبار میں اغوا شدہ طیارے کی خبر پڑھی ہے، لیکن صرف خبر پڑھنے کے بعد اس نے مجھے کیسے سمجھ لیا کہ اس کا بچھڑا ہوا ساتھی بھی اس جنگل میں ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں آہ بھری۔ آہ فرحات، اس کی اپنی سوچ نے کہا، تم سنگ دل بہروپی ہو۔ اگر آج شام وہ اخبار میری نظروں سے نہ گزرتا تو میں اب تک اس زنخے کو فرحات سمجھتی رہتی۔ میں نے اخبار کا وہ حصہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تاکہ سونیا تک وہ خبر نہ پہنچے، اور اگر وہ اخبار اس کی نظروں سے گزرے گا تب بھی وہ یہ نہیں سمجھ سکے گی کہ فرحات ملایا کے جنگل میں آجم بنا ہوا ہے۔ ہاں، اخبار میں عازم کی بجائے ہجے کی غلطی سے ہر جگہ آجم جیسا بیتوقع نام چھپ گیا ہے۔ مجھے اسی وقت شبہ ہو گیا تھا کہ جب ڈاکٹر برہان مصری پاکستانی زبان بول رہا تھا اور وہ زنخا اس زبان کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر اخبار میں مسافروں کی جو فہرست شائع ہوئی ہے اس میں عازم کے ساتھ شبانہ کا نام بھی ہے، جبکہ بحری جہاز میں عازم کہہ چکا ہے کہ شبانہ اس کی بیوی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس فہرست میں ونود شرما کا نام بھی ہے۔ یہ بات سونیا نہیں جانتی، صرف میں جانتی ہوں کہ فرحات ہانگ کانگ سے ونود شرما کے میک اپ میں استنبول گیا تھا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر یہاں تو آجم دراصل فرحات ہے اور اپنے ہمشکل عازم کے نام اور پاسپورٹ سے فائدہ اٹھا کر اس طیارے میں سوار ہوا تھا، یا پھر وہ ابھی تک ونود شرما کے میک اپ میں ہے اور ملایا کے جنگل میں جا پھنسا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، فرحات اس جنگل میں موجود ہے۔ رومانہ نے خباری خبر کا صحیح تغذیہ کیا تھا اور اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اب میں ایسا بھی سنگ دل نہیں ہوں کہ رومانہ کو پھر گمراہ کر دیتا۔ وہ سمندر کی کنواری بیٹی ایک عرصے سے میرے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک بھٹک رہی تھی۔ اب میں اسے بھٹکانا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں مجھے اس بازیگر حسینہ کی ضرورت تھی، اور اتفاق سے میں کوالالمپور جانے والا تھا۔ میں صحیح وقت پر دریا کے کنارے پہنچا۔ تاریکی میں ایک ہیلی کاپٹر ساحل کی طرف نیچی پرواز کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی جیب سے ٹارچ نکال کر اس کے شیشے کو گھمایا، پھر وہ شیشہ سبز ہو گیا۔ میں سبز روشنی سے سگنل دینے لگا۔ ہیلی کاپٹر دوبارہ میرے اطراف چکر کاٹنے کے بعد زمین پر آ گیا۔ میں دوڑتے ہوئے ادھر جانے لگا۔ کاکپٹ میں ایک آدمی نے کوڈ ورڈز میں کہا، اپنی شناخت کراؤ۔ میں نے کوڈ ورڈز میں جواب دیا، میں پاتال کا شہنشاہ ہوں۔ اس نے جھک کر ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ تھام کر کاکپٹ کے اندر پہنچنے میں میری مدد کی۔ وہاں دو آدمی تھے۔ اندر ہلکی سی روشنی میں وہ دونوں میرا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ میں نے کہا، میں نے ڈاکٹر فینی کا میک اپ ختم کر دیا ہے اور اب طیارے کے ایک مسافر کے میک اپ میں ہوں۔ فلائی کرو، دیر نہ کرو۔ ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہونے کے بعد فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں کر چکا تھا۔ کسی وقت بھی اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کیپ، ایئر فون اور چشمہ پہنے ہوئے تھا۔ میں فی الحال اس کے دماغ کو نہیں چھو سکتا تھا۔ اس کے باوجود ذرا اطمینان تھا کہ وہ لوگ مجھے بہت سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے رومانہ کی سوچ سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس وقت کوالالمپور پہنچے گی۔ اس کے دماغ میں جھانکتے ہی مجھے اس کی ادھیڑ عمر کی ہم سفر کی آواز سنائی دی۔ وہ رومانہ کے پاس بیٹھی بول رہی تھی، ہیلو رومانہ، اب ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہو جانا چاہیے۔ مجھے مادام زہریلی کہتے ہیں۔ تمہارے آگے اور پیچھے کی سیٹوں پر سپر ماسٹر کے جانباز بیٹھے ہیں۔ یہاں تم جمناسٹک کے کرتب نہیں دکھاؤ گی۔ رومانہ پر اچانک یہ افتاد آ پڑی تھی۔ میں اس کی مدد کرنے کے لیے سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن وہ مصیبت ہی کیا جو چاروں طرف سے نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ میں رومانہ کی مدد کے لیے پہنچتا، اچانک میرے سر کے پچھلے حصے پر ہتھوڑے برس گئے۔ یہ سوچنے کی مہلت نہ ملی کہ اس ہیلی کاپٹر میں کوئی تیسرا بھی تھا۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ بے ہوشی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ہمیشہ جیتنے والا فاتح اپنی جیت کے نشے میں بھول جاتا ہے کہ دشمن کمزور اور ناتواں نہیں ہوتا۔ میں بھی بھول گیا تھا اور ٹیلیپیتھی کے نشے میں دشمن کو نادان سمجھے بیٹھا تھا۔ ہوا یہ کہ ہیلی کاپٹر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے وقت میں نے سیٹ کے پیچھے ترپال دیکھا تھا۔ میری سمجھ میں آیا کہ وہاں سامان رکھا ہے جسے ترپال سے ڈھانپ دیا گیا، مگر میری بدنصیبی کہ وہاں کوئی چھپا ہوا تھا جس نے اچانک ہی میرے سر پر ہتھوڑے برسا دیے تھے۔ بے ہوش ہونے کے بعد تو جیسے صدیاں بھی ایک پل میں گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کتنی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے۔ ابھی بے ہوشی نے میری آنکھ بند کی تو میں ہیلی کاپٹر میں تھا، اور ہوش مندی نے میری آنکھ کھولی تو میں ایک کمرے کے ننگے فرش پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ چند ساتوں تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں تھا، اب کہاں ہوں اور مجھ پر کیا گزر چکی ہے۔ پھر سر کی تکلیف نے سمجھا دیا کہ کسی نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میری بے ہوشی کے دوران ہیلی کاپٹر کا سفر ختم ہو چکا ہے اور اب میں کسی عمارت کے کمرے میں مقید ہوں۔ انجانے دشمن نے بڑی زبردست ضرب لگائی تھی۔ میں نے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا تو وہاں بڑا سا گومڑ نکل آیا تھا۔ سر کے بال لہو سے چپک گئے تھے۔ میں تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پریشانی یہ تھی کہ نامعلوم میں کہاں پھنسا ہوں۔
اگر ہیلی کاپٹر میں بلیک میلر کے آدمی تھے تو انہوں نے مجھے نقصان کیوں پہنچایا، جبکہ میں نے بلیک میلر کے تمام کوڈ ورڈز اور اشارے استعمال کیے تھے اور وہ لوگ کسی شک و شبے کے بغیر مجھے بلیک میلر اپنا باس سمجھ بیٹھے تھے۔ اگر اپنا باس نہ سمجھتے تو مجھے ہیلی کاپٹر کے قریب آنے کا بھی موقع نہ دیتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ یہ تو اب خیال ہانی ہی سمجھا سکتی تھی۔ میں نے فرش سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کو دیکھا، وہ باہر سے بند تھا۔ ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس میں آہنی صلاحیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے صلاحوں سے پرے دیکھا تو پتہ چلا کہ میں کسی عمارت کی بہت اونچی منزل پر ہوں۔ بہت دور ایک پختہ سڑک نظر آ رہی تھی۔ اس سڑک پر گزرنے والی گاڑیاں کھلونے کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ عمارت کے نیچے اگر کوئی نظر آتا تب بھی میں اتنی دور سے اس پر ٹیلیپیتھی کا جال نہیں پھینک سکتا تھا۔ آخر میں کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ دشمنوں، تم پاتال میں اور سمندر کی تہہ میں جا کر بھی مجھ سے نہیں چھپ سکو گے۔ چلو اب باہر آ جاؤ۔ میں نے اس شخص کی آواز اور لہجے کو اپنی یادداشت میں تازہ کیا جس نے ہیلی کاپٹر کے کاک پیٹ سے باہر آ کر مجھ سے کوڈ ورڈز میں باتیں کی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے اس کی سوچ کی لگام تھام لی۔ وہ ایک میز پر صبح کا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے میز کے دوسری طرف بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا تھا، آج شام پہ پانگ سے چلا جاؤں گا۔ اس شہر میں پورا 1 سال گزر چکا ہے، اب یہاں بوریت ہوتی ہے۔ مجھے اس کی بوریت سے کیا لینا تھا؟ میں اپنے مطلب کی بات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں وہ ہوش میں آ چکا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، واندے، میرا خیال ہے تمہارا باس ہوش میں آ گیا ہوگا۔ واندے جیسا نام سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی مقامی باشندہ ہوگا۔ بہرحال واندے نے کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، باس کو جب معلوم ہوگا کہ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اس سے غداری کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھی نے کہا، میرا نام سائمن ہے، میں نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ارے تم دیکھتے جاؤ، بس وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہیں۔ وہ بہت دولت مند اور پراسرار پارٹی ہے۔ تمہارے باس نے سمجھوتا نہ کیا تو وہ لوگ اسے ہلاک کر کے تہانے کے مالک بن جائیں گے۔ آخر اس پراسرار پارٹی کے لوگ کون ہیں؟ مجھ سے تو نہ چھپاؤ۔ بائی گاڈ واندے، اگر میں اس پارٹی کے متعلق کچھ جانتا تو تم سے کچھ نہ چھپاتا۔ تم جانتے ہو میں بلیک ایجنٹ ہوں، جو مجھے کھری رقم دیتا ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ 1 سال پہلے اس پراسرار پارٹی کا ایک شخص مجھ سے ملا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر سائمن، ہم دنیا کے تمام ممالک کے بلیک ایجنٹوں کو جانتے ہیں۔ تمہارے بہت سے کارنامے ہماری نظر میں ہیں، ہمارے لیے کام کرو، تمہیں منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا۔ میں نے کہا، کام بتاؤ۔ اس نے کہا، ملایا کہ جنوب مشرقی اور جنوب مغربی ساحلوں پر آنے والا سمگلنگ کا مال جنگل میں پہنچ کر کہیں گم ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتنے بہترین آدمیوں نے اسمگلروں کا تعاقب کیا مگر جنگل میں جانے کے بعد پھر واپس نہیں آئے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ سب مقابلے میں مارے گئے ہیں، اور ہمارا اندازہ ہے کہ اس گھنے جنگل میں انہوں نے کہیں ایسا خفیہ اڈا بنا رکھا ہے جہاں کوئی دشمن یا قانون کے محافظ نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم ان اسمگلروں کے لیڈر کو ڈھونڈ نکالو اور اپنا معاوضہ بتاؤ۔ میں نے اپنا معاوضہ بتایا، آدھی رقم پیشگی کے طور پر حاصل کی، پھر تمہارے باس کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس جنگل میں جانے والوں کا انجام معلوم ہو چکا تھا، اس لیے میں اس شہر پہ پانگ میں آ گیا۔ 6 ماہ تک ناکام رہنے کے بعد میں نے فورسٹ آفیسر سے دوستی کی۔ 4 ماہ تک اس کے لیے عورتیں اور شراب سپلائی کرتا رہا۔ آخر ایک رات اس نے نشے کی حالت میں تمہارا نام بتا دیا کہ واندے نامی شخص اسے ہر ماہ $5000 دیتا ہے۔ اس کے عوض میں اسے سرکاری افسروں کے پروگرام سے آگاہ کرتا ہوں کہ کب پولیس یا فوج کی گشتی جماعت جنگل کا دورہ کرنے آئے گی۔ سائمن نے اتنا کہنے کے بعد ایک سگریٹ سلگایا، اس کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ فورسٹ آفیسر کی زبان سے تمہارا ذکر سن کر میں نے تم سے دوستی کی۔ ذرا سی کوشش کرنے کے بعد تم دوست تو بن گئے، مگر یار بڑے گہرے تھے۔ خود کو خاندانی دولت مند کہتے تھے، یہ نہیں اگلتے تھے کہ تمہارے پاس دولت کہاں سے آتی ہے۔ آخر میں نے ایک دن ایک ڈرامہ پلے کیا۔ تمہیں یاد ہے اس روز تم اپنے بچے کو اسکول سے گھر لا رہے تھے، راستے میں ایک گاڑی نے تمہاری گاڑی کا راستہ روک لیا۔ اس گاڑی میں سے 4 آدمی نکلے، ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ آج میں تمہیں حقیقت بتا دوں کہ وہ چاروں میرے کرائے کے ٹٹو تھے۔ واندے نے حیرانی اور ناگواری سے پوچھا، کرائے کے ٹٹو؟ ان 4 کو تم نے بھیجا تھا؟ ہاں، وہ تم سے پوچھ رہے تھے کہ تم کس پراسرار ہستی کے لیے کام کر رہے ہو۔ تم نے بتانے سے انکار کیا تو انہوں نے تمہارے بچے کو مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ اس کے باوجود تم نے قسم کھا کر کہا کہ تم اپنے پراسرار باس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہو۔ میں بہت دور سڑک کے موڑ پر موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ ان 4 میں سے ایک نے اپنا سر کھچایا، یہ اشارہ تھا کہ تم راز نہیں اگل رہے ہو۔ میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، پھر ایک ہاتھ میں ریوالور لے کر فائرنگ کرتا ہوا تمہاری طرف بڑھنے لگا۔ وہ 4 ریوالور چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم نے ان کا ریوالور اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ میرے قریب پہنچنے تک وہ کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔
واندے نے کہا، اچھا سمجھ گیا، اس طرح تم نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر احسان کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اب واقعی میں تمہارے بروقت پہنچنے اور اپنے بچے کی جان بچانے کے باعث تم سے بہت متاثر ہو گیا تھا۔ ہاں، سائمن نے کہا، مگر تم نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ اپنے پراسرار باز کو شکل و صورت سے نہیں جانتے ہو، البتہ اتنی معلومات فراہم کر دیں کہ اس جنگل میں ایک بہت بڑا زمین دوز اڈہ ہے۔ اس اڈے کو ایک بہت بڑے جنریٹر کے ذریعے روشن رکھا جاتا ہے۔ جب تم ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع دیتے ہو کہ پولیس یا فوج کی کوئی گشتی جماعت جنگل کی طرف جا رہی ہے تو وہ جنریٹر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ گھاس پر چلنے والوں کو زمین کی تہہ سے اس کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہ دے۔ جب تم نے یہ کہا کہ تم صرف پیپانگ میں رہ کر کام کرتے ہو اور اس زمین دوز اڈے میں کبھی نہیں گئے تو مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ بولتے رہو، میں سن رہا ہوں، سائمن نے مسکرا کر کہا۔ میں عورتوں کی کمزوری جانتا ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند بننے کے خواب دیکھتی رہتی ہیں۔ میں نے تمہاری بیوی کے دماغ میں لالچ کا زہر ٹپکانا شروع کیا، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ تم اپنے باس کو ختم کر کے خود باس بن سکتے ہو، دہانے کی ساری دولت تمہاری بیوی کے قدموں میں آ جائے گی۔ میرا یہ حربہ کامیاب رہا، تمہاری بیوی ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ گئی، آخر تم ہار گئے، مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے پوچھا تمہارا باس کبھی تو اپنے زمین دوز اڈے میں جاتا ہوگا۔ یہ کل کی بات ہے، تم نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر فینی کے روپ میں وہاں جا چکا ہے اور تم رات کے 1 بجے ہیلی کاپٹر لے کر اسے واپس لانے جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر سائمن خاموش ہو گیا، پھر وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ واندے سوچ رہا تھا، یہ بہت مکار ہے، دوستی کے پس پردہ مجھے الو بناتا رہا، کل رات تک یہی کہتا رہا کہ مجھے اس تہانے کا باس بنا دیا جائے گا، پھر باس کو بے ہوش کرنے کے بعد اس عمارت میں لاتے ہی اپنی زبان سے پھر گیا۔ آپ کہہ رہے کہ اس نے کسی پراسرار پارٹی سے معاہدہ کیا ہے؟ مجھے بھی اس پارٹی سے معاوضے کے طور پر بہت بڑی رقم ملے گی اور میں پہلے کی طرح اپنے نئے مالکوں کے لیے اپنا کام انجام دیتا رہوں گا۔ میں کیا کروں؟ اس عمارت میں اس کے اپنے آدمی ہیں، میں ان سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتا۔ میں واندے کے دماغ سے نکل کر سائمن کے دماغ میں پہنچا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ پراسرار پارٹی کہاں سے آئے گی۔ میں نے سائمن کے دماغ کو کریدنا شروع کیا۔ وہ بلیک ایجنٹ سچ مچ اس پارٹی کے جغرافیے سے واقف نہیں تھا، وہ صرف معاوضہ لے کر کام کرتا تھا۔ سائمن نے کہا، واندے، یاد ہے تمہارے باس نے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے وقت کہا تھا کہ اس نے ڈاکٹر فینی کا میک اپ اتار دیا ہے اور آپ طیارے کے کسی اور مسافر کے میک اپ میں ہیں۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ میک اپ میں نہیں ہے، اس کے چہرے پر ماسک بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باس کا اصلی چہرہ یہی ہے۔ واندے نے کہا، ہاں، میں 8 برس سے باس کا قابل اعتماد ماتحت رہا ہوں، مگر اسے کبھی اصلی روپ میں نہ دکھ سکا۔ آج پہلی بار میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ دونوں واقعی مجھے اس تہانے کا مالک اور باس سمجھ رہے تھے۔ میں نے سوچا وہ پراسرار پارٹی کہیں ماسٹروں کی تنظیم نہ ہو، اس تنظیم کا کوئی بھی فرد مجھے دیکھ کر پہچان لے گا، پھر یہ راز کھل جائے گا کہ فرحات اپنی جگہ محفوظ ہے اور اس کے دھوکے میں اس کے ہم شکل عازم کو زنہا بنا دیا گیا ہے۔ عازم کو زنہا بنانے کی بات آئی تو اچانک رومانہ بھی یاد آئی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ میں اپنی پریشانی میں وقتی طور پر بھول گیا تھا کہ وہ طیارے میں سفر کر رہی تھی اور سپر ماسٹر کے آدمیوں کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میری سوچ نے فوراً ہی رومانہ کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ خدا کا شکر ہے، میں نے گہری سانس لی، وہ بخیریت سفر کر رہی تھی۔ طیارہ آج دوپہر کو کوالالمپور پہنچنے والا تھا۔ اس کے پاس والی سیٹ پر اسے چیلنج کرنے والی مادام زہریلی بیٹھی ہوئی تھی اور آگے پیچھے کی نشستوں پر سپر ماسٹر کے جاں باز موجود تھے۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ کوئی رومانہ سے نہیں الجھ رہا تھا۔ میں نے مادام زہریلی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ بیئر پی رہی تھی اور سگریٹ کے کش لگا رہی تھی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، نان سینس، کہاں اسکندریہ اور کہاں فارسٹ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماسٹر زورا کی حفاظت کے لیے اسکندریہ سے بھاگنا ہوگا۔ اس نے بیئر کے 2-4 گھونٹ پیے، پھر اس کی سوچ جاری رہی اور مجھے بتاتی رہی کہ وہ یہ سفر کیوں کر رہی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ اسکندریہ میں ماسٹر زورا اور جمشید جبران کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ ماسٹر زورا نے چیلنج کیا تھا کہ اگر سونیا اور فرحات کو ڈنر پارٹی میں حاضر نہ کیا گیا تو وہ تمام کمار خانے تباہ کر دے گا جو جبران کی ملکیت ہیں۔ جبران نے سونیا اور عازم کو ماسٹر زورا کے پاس بھیجنے سے انکار کیا۔ ماسٹر زورا نے اس کے کمار خانے کو تباہ کر دیا۔ جمشید جبران نے ماسٹر کی کوٹھی کو اور ان 2 گیراج کو بموں کے دھماکوں سے اڑا دیا جہاں ماسٹر زورا کی بے شمار کاریں، ویگنیں، جیپ اور موٹر سائیکلیں تھیں۔ سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ ماسٹر زورا کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اس نے مادام زہریلی سے مدد طلب کی۔ دوسری طرف جمشید جبران کے آدمیوں نے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور سپر ہائی وے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا پورا اسکندریہ جل رہا ہے۔ ماسٹر زورا کے لیے کہیں پناہ کی جگہ نہ تھی۔ اب فرار کی ایک ہی صورت تھی، مادام زہریلی، اور ماسٹر زورا نے ماسک میک اپ چڑھایا اور پھر اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔
वहाँ एक त्यारा हांग कांग तक जाने के लिए तैयार था। बुकिंग काउंटर पर ही उन्होंने रोमाना को देख लिया था। जमशेद जिब्रान उसे रुखसत करने आया था। मास्टर ज़ोरा अपनी शिकस्त पर झुंझला रहा था। वो जिब्रान को वहीं गोली का निशाना बनाना चाहता था, लेकिन मादाम जहरीली ने उसे फायर करने से बाज रखा। वो बारहा देख चुकी थी कि जिब्रान कभी तनहा नहीं निकलता था। उसके लिए बेशुमार बॉडीगार्ड आम आदमियों की तरह उसके आसपास फैले रहते थे। ठीक है कि अचानक फायरिंग से जिब्रान मर जाता, मगर वो लोग भी जिंदा सलामत तैयारे तक नहीं पहुंच सकते थे। बहरहाल इस तरह तैयारे में रोमाना उनके दरमियान पहुंच गई थी। जब तैयारा बुलंदी पर परवाज़ करने लगा तब मादाम जहरीली ने कहा था, हेलो रोमाना, अब हमें एक दूसरे से मुतारिफ हो जाना चाहिए। मुझे मादाम जहरीली कहते हैं। तुम्हारे आगे और पीछे की सब सीटों पर सुपर मास्टर के जांबाज बैठे हुए हैं। तुम इस तैयारे में जिम्नास्टिक के करतब नहीं दिखा सकोगी। उसकी बातें सुनकर रोमाना ने आगे पीछे की नशस्तों को देखा। मादाम जहरीली ने कहा, पीछे मास्टर ज़ोरा मेकअप में मौजूद है और मेरा ये असली चेहरा नहीं है। मैं मास्टर ज़ोरा की शिकस्त पर नादिम नहीं हूँ। हार जीत होती रहती। हमें सिकंदरिया से भागना पड़ा। हम हांगकांग जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? रोमाना नगवारी से बोली, मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम देख लोगी। मादाम बोली, रोमाना, पिछले कई दिनों से मास्टरों की तंजीम में तुम्हारा चर्चा हो रहा है। कल दोपहर को होटल अल्मानिया के स्टेज पर जिस खतरनाक अंदाज में तुमने इस रेसलर से मुकाबला किया था और इसकी आंखें फोड़ दी थी, उससे ज़ाहिर हो गया कि तुम सोनिया से ज़्यादा खतरनाक हो। मैंने उसी वक्त सुपर मास्टर के पास तुम्हारी तफसीली रिपोर्ट भेजी। जानते हो क्या जवाब आया? सुपर मास्टर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर हाल में तुम्हें दोस्त बनाऊं। अच्छा, तो तुम फ़ौज लेकर मुझे दोस्त बनाने आई हो? मुझे गलत ना समझो, ये मास्टर ज़ोरा वगैरह सिकंदरिया से जान बचाकर निकले हैं। तुमसे तो यहाँ अचानक मुलाकात हो गई। मैंने तो सुना है कि आसमान, ज़मीन और समंदर की तह में भी सुपर मास्टर के बड़े बड़े ज़राए हैं। फिर जिब्रान जैसे इलाकाई बदमाश ने तुमको भागने पर मजबूर कैसे कर दिया? दरअसल मिस्र में हमेशा से रेड पावर का जोर रहा है। मास्टर ज़ोरा को चाहिए था कि वो मिस्र की ज़मीन में अपनी जड़ें मजबूत करता, लेकिन रेड पावर की सियासत ने मास्टर को जमशेद जिब्रान से टकरा दिया। पिछले 1 साल से दोनों के दरमियान कई झड़पें हुई हैं। फिर सुपर मास्टर ने मुझे सिकंदरिया भेजा था कि मैं जिब्रान को दोस्त बनाऊं या उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। रोमाना ने पूछा, यानी मेरी मिसाल है कि तुम मुझे दोस्त बनाओगी, ना बनूंगी तो ख़त्म कर दोगी? वह हंसती हुई बोली, मेरी बातें ना काटो। हुआ ये कि कल दोपहर कहीं सिकंदरिया पहुंची, मुझे पता चला कि मास्टर ज़ोरा ने फिर ये गलती की है। उसने बिलावास्ता जिब्रान के पास $1 लाख का चेक भेजकर उसे लिखा है कि उसके इलाके में एक खतरनाक औरत सोनिया दाखिल हो चुकी है। अगर वो उसे जलील करके सिकंदरिया से निकाल दे तो ये चेक कैश हो जाएगा। रोमाना ने कहा, हाँ, ये बात जिब्रान ने स्टेज पर सबके सामने कही थी और हमसे लड़ने की बजाय दोस्ती का ऐलान किया था। मादाम जहरीली ने कहा, और मैंने यहाँ पहुँचते ही मास्टर ज़ोरा से कह दिया था कि जिब्रान अहमक नहीं है। सोनी जैसी स्मार्ट और दिलेर औरत को फ़ौरन दोस्त बना लेगा। और मास्टर को पूरा यकीन था कि सोनिया उसके पुराने दुश्मन को हलाक कर देगी। हाँ, गधा कहीं का, अब तुम दबाकर भाग रहा है। नॉनसेंस, इसे गोली मारो, हम अपनी बातें करें। मुझसे दोस्ती करने में बड़े फ़ायदे हैं। अच्छा, यानी तुम दूध देने वाली गाय हो? मादाम हंसती हुई बोली, मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार कहाँ हैं। मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ। फरहाद के सिवा मेरा कोई नहीं है। जहरीली ने कहा, अफसोस, फरहाद भी इस काबिल ना रहा कि तुम्हारा जीवन साथी बन सके। हाँ, इसलिए मैं फरहाद और सोनिया को छोड़कर जा रही हूँ। वह हंसती हुई बोली, रोमाना, तुम दिलेर हो मगर नादान भी। इतनी जल्दी मायूस होकर तुमने फरहाद को छोड़ दिया। वैसे ये भी अच्छा ही किया। तुम्हारी इतला के लिए कह दूं कि वो असल फरहाद नहीं है। रोमाना चौंक कर जहरीली को देखने लगी। वो तो अखबार पढ़कर ही उसे यकीन हो गया था कि जिसे जन्हा बनाया गया है वो फरहाद नहीं है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उसने अंदाज़ा लगाया था कि फरहाद आजम बनकर मलाया के जंगल में था। क्या जहरीली ने भी अखबार के ज़रिए हकीकत मालूम की थी? मादाम, तुम कैसे कह सकती हो कि जो सोनिया के पास है वो असली फरहाद नहीं है? सुपर मास्टर की तंजीम में मेरी बड़ी अहमियत है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली फरहाद कहाँ है, बल्कि मैं फरहाद को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। रोमाना ने सवाल किया, क्या अभी तुम फरहाद की तरफ जा रही हो? वह हंसती हुई बोली, फरहाद फॉरेस्ट में नहीं है, इस वक्त वो पेरिस में है। रोमाना ने बेचैनी से पहलू बदलकर उसे टटोलती हुई नज़रों से देखा। ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा। एक फरहाद सोनिया के पास था, दूसरा फरहाद मलाया के जंगल में, तीसरा पेरिस में मौजूद था। उसने तंज़ी अंदाज में पूछा, जहरीली बेगम, क्या इस दुनिया में 2-4 फरहाद और मौजूद हैं? मैंने ये तो नहीं कहा। हाँ, ये कहती हूँ कि जो सोनिया के पास है वो फरहाद की नकल है, फरहाद की डमी। क्या तुम लोगों ने फरहाद की डमी तैयार की है? हाँ, असल फरहाद जिसे बहरी जहाज़ से ले गए थे उसका ऑपरेशन नहीं किया गया और ना ही उसे जन्हा बनाया गया। तुम्हारा वो मर्द पेरिस में पूरी तरह महफूज है। हमने सचमुच एक जन्हे को
فرحاد کے روپ میں سونیا کے پاس پہنچا دیا ہے۔ ہم نے ٹیلیپیتھی کی صلاحیتوں کو فرحاد کے دماغ سے نوچ کر پھینک دیا ہے۔ اب وہ سپر ماسٹر کا تابع فرمان ہے۔ اگر تم بھی دوست بن جاؤ تو فرحاد تمہیں مل جائے گا۔ مادام زہریلی جو بکواس کر رہی تھی، میں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی کے زہریلے دماغ کو مزید پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ میرے کانوں نے بہت سے قدموں کی چاپ سنی۔ میں فوراً ہی اس عمارت میں واپس آ گیا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ حالانکہ مجھے بہت پہلے ہی رومانہ کی صرف حیریت معلوم کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میرے لیے خطرہ تھا وہاں آنے والی وہ پراسرار پارٹی سپر ماسٹر کی تنظیم کی ایک شاخ ہو سکتی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے اس پار کچھ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کوئی تالا کھول رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحہ دروازہ کھل گیا۔ پہلے تو سائمن اور واندے کمرے میں داخل ہوئے، پھر ان کے پیچھے جو لوگ آئے انہیں میں نہیں پہچانتا تھا، مگر ان میں سے ایک معمر آدمی مجھے دیکھتے ہی چونک گیا۔ جلدی سے آگے آیا، اپنی آنکھیں مل مل کر مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر ایک دم سے میرے آگے گھٹنے ٹیک کر بولا، آپ فرحاد علی تیمور ہیں؟ میں اسے خاموش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ ہچکچانے اور وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، ہی آپ میرے دماغ کو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ فرحاد کیا بلا ہے۔ آپ سے پہلے بھی اغوا شدہ طیارے کے ایک مسافر نے مجھے فرحاد کہا تھا۔ جب میں نے اسے اپنا پاسپورٹ اور چند کاغذات دکھائے تو اسے یقین ہو گیا کہ میرا نام عاظم ہے۔ پھر انقرہ کے ایک عرب پتی کی بیٹی سے شادی کر کے ہانگ کانگ کی طرف جا رہا تھا کہ ملایا کے جنگل میں آ پھنسا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں جناب، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میں نے ریڈ پاور ہیڈ کوارٹر میں آپ کی اور مادام سونیا کی تصویریں دیکھی ہیں۔ میں کوالالمپور ریڈ پاور تنظیم کا باس ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ خود کو ہم سے نہ چھپائیں۔ ہمارے ماسک مین کو معلوم ہو چکا ہے کہ مادام سونیا ٹیلیپیتھی نہیں جانتی تھی۔ مادام نے بلغاریہ میں جو ٹیلیپیتھی کے کارنامے دکھائے تھے اور ان کے پیچھے آپ تھے۔ آپ یقین کریں، ماسک مین آپ کو پانے کے لیے سارے جہان کی دولت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ یہ ریڈ پاور کیا چیز ہے؟ ماسک مین کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی میں یہ سب نہیں جانتا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں؟ میرے بیگ سے آپ کاغذات نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ ریڈ پاور کے باس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا، بیگ لے کر آؤ۔ وہ شخص چلا گیا۔ باس نے مجھ سے پوچھا، اگر آپ انقرہ کے رہنے والے ہیں تو اتنی دور ملایا کے جنگل میں اسمگلنگ کا دھندا کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری اطلاع کے مطابق آپ ملایا کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ ہاں، میں صرف ترکی اور ملایا ہی نہیں، دنیا کے بہت سے ممالک میں رہتا ہوں۔ اس تہانے کو راز میں رکھنے کے لیے مختلف چہرے بدلتا رہتا ہوں۔ لیکن اس وقت یہ آپ کا اصلی چہرہ ہے؟ ہاں، میرا اصلی چہرہ یہی ہے اور اصل نام عاظم ہے۔ میں انقرہ کے ایک عرب پتی کا داماد ہوں۔ میں تہانے سے جو بیگ لے کر آیا تھا اس میں اعظم کا پاسپورٹ، ویزا اور نکاح نامہ بھی تھا، جسے اعظم اور شبانہ نے انقرہ کی ایک عدالت سے حاصل کیا تھا۔ ریڈ پاور کا باس ان کاغذات کو دیکھ کر ذرا الجھ گیا۔ تمام ثبوت موجود تھے کہ میں عاظم ہوں، مگر اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ ٹیلیپیتھی جانے والا فرحاد دنیا کے مختلف ممالک میں رہ سکتا ہے، کسی عرب پتی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، نام اور پاسپورٹ بدلنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ البتہ یہ اپنی اصلی صورت نہیں بدل سکتا، اس لیے آج یہ اپنی اصلی شکل میں ہمیں مل گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ جو کچھ بھی ہیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ اس تہانے پر ریڈ پاور کا قبضہ ہوگا، اب جب کہ وہ آپ کی ملکیت ہے تو ہم اس زمین دوز اڈے کو آپ سے لینے کی جرات نہیں کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ایک بار ماسک مین سے ملاقات کر لیں۔ میں ابھی جا کر ماسک مین کو خوشخبری سناتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آئیں۔ آپ قیدی نہیں، ہمارے آقا ہیں۔ وہ بڑی خوش آمدیں کر رہا تھا۔ اگر ماسک مین سے روبرو ملاقات ہونے کی امید ہوتی تو میں ان لوگوں کو ڈھیل دے دیتا، لیکن میں ماسک مین سے ملاقات کا طریقہ دیکھ چکا تھا۔ سونیا اس کے سامنے جا چکی تھی۔ وہ ایک کمپیوٹر مشین تھا اور کمپیوٹر کی کاغذی زبان سے سنتا تھا اور کاغذی زبان سے بولتا تھا۔ اس مشین سے ہزاروں میل دور کوئی پراسرار شخص فاصلے کے نقاب میں چھپا ہوا تھا اور خود کو ماسک مین کہتا تھا۔ دنیا کی دو بڑی خطرناک تنظیموں کے سربراہ سپر ماسٹر اور ماسک مین اپنے چہرے، اپنی آواز اور اپنے وجود کو چھپائے رکھتے تھے۔ اب مجھے بھی گوشہ نشینی کے لیے جنگل کا وہ زمین دوز اڈا مل گیا تھا۔ پھر میں یہ کیسے پسند کرتا کہ ماسک مین فرحاد علی تیمور کو اس تہانے کے مالک کی حیثیت سے پہچان جائے۔ اب میرے لیے بھی رازداری لازمی تھی۔ میں ریڈ پاور کے باس کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ہمارے پیچھے 5 آدمی تھے، سائمن اور وان ڈے اور باقی 3 ریڈ پاور کے مسلح جوان تھے۔ ہم سب ایک خالی کمرے میں پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹی میز اور 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مسلح جوان نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ ریڈ پاور کے باس نے کہا، مسٹر فرحاد، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں میں کس طرح ماسک مین سے رابطہ قائم کروں گا۔ اگر میں آپ کو اور آپ کے ماتحت وان ڈے کو دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آتا، تب بھی آپ ٹیلیپیتھی کے ذریعے اس کمرے کے راز کو اور یہاں کی خفیہ مشینوں کو سمجھ لیتے۔
اس کی باتوں کے دوران ایک قداور مسلح جوان میز پر چڑھ کر چھت کے پنکھے تک پہنچ گیا۔ ریل گاڑیوں کی چھتوں سے جیسے پنکھے لگے رہتے ہیں ویسا ہی وہ پنکھا تھا۔ اس نے پنکھے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بائیں سے دائیں آہستگی سے گھمایا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے کی نصف اوپری دیوار اوپر کی طرف اور نصف نچلی دیوار نیچے کی طرف کھلتی چلی گئی۔ ان کے پیچھے چھپی ہوئی مختلف مشینوں کے ساتھ کمپیوٹر مشین بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نوجوان نے پنکھے کے ایک بلیڈ کو اوپر کی طرف اٹھایا، دوسری طرف سے کمپیوٹر مشین کھسکتی ہوئی سامنے آ گئی۔ ریڈ پاور کے باس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو مادام سونی کی سوچ کے ذریعے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میں کمپیوٹر کے سامنے ماسک مین سے باتیں کرنے جاؤں گا تو میری باتوں کا جواب کاغذ کی ربن پر ٹائپ کیا ہوا ملے گا۔ ماسک مین مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن میں دوسری طرف دور کہیں کسی اسکرین پر اسے نظر آتا رہوں گا، اور مجھے یہ آنکھ مچولی پسند نہیں ہے۔ ریڈ پاور کے باس نے کہا، تھینکس گاڈ آپ نے اپنی اصل شخصیت کا اعتراف کر لیا۔ دیکھیے جہاں تک آنکھ مچولی کا تعلق ہے، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماسک مین کو آج تک کسی پرندے نے بھی شاید نہیں دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر کبھی وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ انشاءاللہ میں کسی دن اسے سامنے لے آؤں گا۔ ابھی میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اپنے جوانوں کو حکم دے کہ وہ اپنے ریوالور نکال کر ان پر سائلنسر چڑھا لیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا، فرحات صاحب دبے قدموں آنے والی موت کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں، فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرو۔ انہوں نے اپنے ریوالور نکال کر سائلنسر پر چڑھا لیے۔ میں نے کہا، تم میں سے کوئی اپنا ریوالور اپنے باس کو دے دے۔ ایک نے اپنا ریوالور باس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک ریوالور والے کے دماغ میں گھس کر کہا، دائیں طرف گھوم جاؤ۔ وہ گھوم گیا۔ میں نے دوسرے ریوالور بردار کے دماغ کو گھمایا، وہ اپنے ساتھی کی جانب گھوم گیا۔ اس طرح دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ پھر سائلنسر نے فائرنگ کی آواز کو چل دی۔ کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی دونوں کے ہاتھوں سے ریوالور چھوٹ گئے۔ دونوں آگے کی طرف جھکے، ایک دوسرے سے ٹکرائے، پھر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ریڈ پاور کے باس نے شدید حیرانی سے سوچا، یہ ان دونوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کیوں کی؟ یہ پاگل دیوانے تو نہیں تھے؟ میں نے باس کے دماغ میں بیٹھ کر کہا، ہاں مگر میں پاگل ہوں۔ میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے ماتحت پر گولی چلا سکتا ہوں۔ یہ ٹریگر پر انگلی، اس کی انگلی نے ٹریگر کو دبا دیا۔ کھٹ کی آواز آئی اور تیسرے ماتحت کے دیدے بھی پھیل گئے۔ باس نے ایک دم سے گھبرا کر ریوالور کو پھینکتے ہوئے کہا، نہیں میں نے گولی نہیں چلائی ہے۔ دہشت زدہ ہو کر مجھے دیکھنے اور سوچنے لگا، یہ یقیناً ٹیلیپیتھی کا اثر تھا۔ سائمن اور وان دے حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ وہ ابھی تک ٹیلیپیتھی کے تماشے کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ سمجھائے بغیر سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں کرسی پر خاموش بیٹھا اپنے دشمنوں سے سوچ کے پنجے لڑا رہا ہوں۔ ریڈ پاور کے باس نے اچانک ہی فرش پر جھک کر ریوالور کو اٹھایا۔ وہ مجھے ختم کر دینا ہی چاہتا تھا۔ اس کے ریوالور کی نال اوپر کو اٹھی، مگر نال کا رخ ادھر تھا جدھر میں چاہتا تھا۔ باس کی کھوپڑی میں اس کا اپنا دماغ تھا، مگر اپنی سوچ اور اپنے ارادے نہیں تھے۔ سائمن اور وان دے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ ریوالور کا رخ ان کی طرف تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے کون پہلے گولی کا نشانہ بنے گا۔ پھر وان دے نے یک بیک تن کر کہا، ہاں مجھے گولی مار دو، میری یہی سزا ہے۔ میں نے اپنے باس سے غداری کی ہے۔ جو شخص مجھے سونے کا نوالا کھلاتا رہا، میں نے اسے تباہ کرنا چاہا۔ مجھے مر جانا چاہیے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سائمن نے اچانک ان دو لاشوں کی طرف چھلانگ لگائی جہاں فرش پر دو ریوالور پڑے ہوئے تھے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ایک ریوالور بھی ہاتھ میں آ گیا، مگر میری سوچ کی انگلی نے باس کے ریوالور کے ٹریگر کو دبا دیا تھا۔ شاید باس کا نشانہ کبھی چک جاتا ہوگا، لیکن دماغ کی نال سے چلائی جانے والی گولی کبھی اپنی منزل سے نہیں بھٹکتی۔ سائمن 3 لاشوں کے قریب ہمیشہ کے لیے لیٹ گیا۔ ریڈ پاور کے باس کے ہاتھ میں اب ریوالور کانپ رہا تھا۔ وہ ریوالور کو پھینک کر گڑ گڑانے لگا، فرحات صاحب میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ سے دشمنی نہیں کر رہا ہوں، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس نے دانستہ مجھے ہلاک کرنا چاہا تھا۔ میں ایسے لوگوں کی زبان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ان کی سوچ کے آئینے میں ان کے مکر و فریب کے چہرے دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے وان دے سے پوچھا، تم کتنی مدت سے میرا نمک کھا رہے ہو؟ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھ جیسے نمک حرام کو اب نمک کا حساب نہیں کرنا چاہیے۔ میں ندامت کا اظہار نہیں کروں گا، میں معافی بھی نہیں چاہوں گا۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے موت۔ میں نے کہا، آگے بڑھو اور ریوالور اٹھا کر خودکشی کر لو۔ وہ آگے بڑھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ٹھیک ہے، میں ریوالور اٹھاتے ہی فرحات پر فائر کر دوں گا۔ وہ چیخ کر بولا، نہیں میں فرحات صاحب پر فائر نہیں کروں گا۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں خود اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں وہ ذلیل آدمی ہوں۔ غداری کا انجام دیکھنے کے باوجود ابھی پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں آپ پر گولی چلا دوں۔ مجھ جیسا کمینہ اور نمک حرام کوئی نہ ہوگا۔
वो दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोने लगा। मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरे खिलाफ कभी नहीं सोचेगा। मैंने रेड पावर के बॉस से पूछा, ये कंप्यूटर के आसपास कौन सी मशीन है? देखने से तो यूं लगता है जैसे बड़े साइज के टीवी रखे हों। उसने कहा, जी हाँ, इस इमारत में जितने कमरे हैं इन्हें एक एक करके स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ, इन्हें ऑपरेट करो। वो अपनी जगह से उठकर मेज़ पर चढ़ गया। फिर उसने पंखे के दूसरे ब्लेड को ऊपर उठा दिया। एक मशीन फिसलती हुई कंप्यूटर के बराबर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने पंखे के तीसरे ब्लेड को ऊपर उठाया। एक और मशीन कंप्यूटर के बराबर आकर खड़ी हो गई। मैं इसके साथ मशीनों के करीब गया। हर मशीन के साथ इमारत के अंदरूनी कमरों और मुख्तलिफ हिस्सों का मुकम्मल नक्शा था और उनके साथ नंबरवार स्विच लगे हुए थे। उसने 7 नंबर के स्विच को ऑन किया। मशीन की स्क्रीन पर 7 नंबर के कमरे का अंदरूनी मंजर दिखाई देने लगा। उस कमरे में एक लेडी सेक्रेटरी मेज़ पर झुकी हुई कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। रेड पावर के बॉस ने कहा, ये मेरा दफ्तरी कमरा है, मैं इस इमारत का मालिक हूँ। बज़ाहिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करता हूँ। यहाँ के 200 कमरे मैंने मुख्तलिफ ताजरों को किराए पर दिए हैं, मगर वो नाम निहाद ताजर हैं। सब मेरे मातहत हैं और सब दिखावे का कारोबार करते हैं। मैंने कहा, इस इमारत की ख़ास बात बताओ। उसने जवाब दिया, इस इमारत की छत दोहरी है, यानी एक छत के नीचे दूसरी छत है, जहाँ एक हेलीकॉप्टर एक मशीन गन को छुपा कर रखा गया है। ज़रूरत के वक्त ऊपरी छत खुल जाती है, फिर हेलीकॉप्टर के परवाज़ करने के बाद दोबारा बंद हो जाती है। वो ऊपरी छत कैसे खोली जाती है? उसने जवाबन इमारत के नक्शे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। फिर नक्शे में जहाँ छत दिखाई गई थी वहाँ लगे हुए एक स्विच को ऑन कर दिया। दूसरी मशीन की स्क्रीन पर एक राहदरी दिखाई दी। उसने कहा, यह कमरा नंबर 80 के सामने वाली राहदरी है। राहदरी की छत पर जो बल्ब लगा हुआ है, अगर इस बल्ब को बाएं से दाएं घुमाया जाए तो वो सामने की दीवार दरवाजे की तरह खुलेगी। इस दरवाजे के पीछे एक जीना है जो दूसरी खुफिया छत की तरफ ले जाता है। अब आप उस खुफिया छत को देखें। उसने पहले स्विच को ऑफ करने के बाद छत नंबर 2 का स्विच ऑन किया। स्क्रीन पर एक नीम तारीख हॉल में एक तरफ हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ मशीन गन नज़र आ रही थी। वो मशीन के एक हैंडल को घुमाने लगा। इसके साथ इस नीम तारीख हॉल के बदलते हुए मंजर में एक दीवार पर दायरा नुमा एक आहनी कल नज़र आई। वो बोला, यहाँ हर चीज़ को बाएं से दाएं घुमाया जाता है। अगर इस कल को भी उसी तरह घुमाया जाए तो ऊपरी छत खुलती जाएगी। मैंने फिर सवाल किया, यहाँ तुम्हारी सरगर्मियाँ क्या हैं? वो बोला, यहाँ हर कमरे में ऐसे खुफिया तहखाने हैं। वो खाने इसी तरह छत के पंखे से खोले जाते हैं। उन तमाम खानों में चरस का ज़हीरा है। हम अपने दुश्मन ममालिक के अवाम को नशे का आदी बनाने के लिए यहाँ से चरस स्मगल करते हैं। जब से हमने सुना है कि जुनूब मगरबी साहिलों से स्मगल होने वाला माल जंगल में कहीं गायब हो जाता है, तो हमारी सारी तवज्जो इस जंगल की तरफ हो गई। हमें यकीन था कि वहाँ कोई बहुत बड़ा खुफिया अड्डा है जहाँ कानून की निगाहें नहीं पहुँच सकती। हमें ऐसे अड्डे की ज़रूरत थी, इसलिए हम इस पुरअसरार स्मगलर को तलाश करते करते आप तक पहुँच गए। मैंने पूछा, यहाँ मेकअप का सामान है? यहाँ सब कुछ है। आप मास्क मैन से दोस्ती कर लें, हर चीज़ आपके कदमों पर होगी। इसके बगैर भी हर चीज़ मेरे सामने आ जाएगी। जाओ, एक आईना और मेकअप का सामान ले आओ। उसमें इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि मेरे हुक्म से इनकार करता। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। मैंने वॉन्ते को दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया। फिर मशीन के पास आकर तमाम स्विच ऑफ करने के बाद 45 नंबर के कमरे के सामने वाली राहदरी का स्विच ऑन किया। स्क्रीन पर रेड पावर का बॉस नजर आने लगा। वो सोचता हुआ गुजर आता, मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। सांप के मुंह में चिचुंदर वाली बात है। ना मैं फरहाद को उगल सकता हूँ ना निगल सकता हूँ। मेरा मतलब है कि फरहाद साहब अगर मेरी सोच पढ़ रहे हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। वो सोचता हुआ 52 नंबर के कमरे में दाखिल हुआ। मैंने पहला स्विच ऑफ करके 52 नंबर के कमरे का स्विच ऑन कर दिया। रेड पावर का बॉस उस कमरे में दाखिल हो चुका था। कमरे में बैठे हुए 2 आदमी उसे देखते ही ताज़ीमन उठकर खड़े हो गए। मैंने मशीन के स्पीकर को ऑन किया। वो अपने मतहतों से कह रहा था, अलमारी खोलो और मेकअप का सामान निकालो। मैं उसके जहन से चिपका हुआ था। जब कभी उसकी सोच मेरे खिलाफ उभरती तो वह घबरा जाता, सोच के ज़रिए मुझसे मुआफ़ी मांगना शुरू कर देता। मैं बिल्कुल खामोश था। फिर मेकअप का सामान लेकर वापस आते वक्त उसने मुझे मुखातिब किया, फरहाद साहब, आप यही सामान चाहते थे ना? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी खामोशी ने उसे बहका दिया कि मैं उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हूँ। वो फ़ौरन ही अपने मातहतों को खतरे से आगाह कर सकता है। उसने एहतियातन एक बार फिर मुझे आवाज़ दी। उसके बाद उसने मेज़ पर झुककर एक कागज़ कलम लिया। वो लिखना चाहता था, फरहाद अली तैमूर जंगल के ज़मीन 2 अड्डे का मालिक है। इस वक्त वो इस इमारत पर भी कब्ज़ा करने वाला है। अपने तमाम आदमियों को हुक्म दो कि वह नकाब पहन लें और गूंगे बन जाएं। वो लिखने लगा। सोच की उंगलियों ने कलम को थाम लिया था। उसने लिखा, तुम्हारा नया बॉस इस इमारत में आ चुका है। वो मेकअप के बाद तुम्हारे सामने आएगा। तमाम लोगों को इतला दे दो कि मैं 1 घंटे बाद नए बॉस से तारुफ करवाऊंगा। फिर तुम्हारे नए बॉस को यहाँ का चार्ज देकर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। उसने लिखने के बाद उस कागज़ को अपने मातहत के हवाले किया।
پھر میک اپ کا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں مشین کا سوئچ بدل کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کئی اخبار کی سامان پھینک کر چیخنا شروع کر دے، لیکن اس کے بعد میں نے اسے اپنے طور پر سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ آندھے کو اشارہ کیا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ اس نے دروازے کو کھولا۔ بیچارہ باس سامان اٹھائے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد میں نے اس کے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اپنے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر دیا؟ وہ فوراً ہی گھٹنے ٹیک کر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اسے ایک لات مار کر دور پھینکتے ہوئے کہا، اگر میں انسانی دماغوں کی سرنگ میں بہنے والا لاوا نہ ہوتا تو تم اب تک مجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالتے، مگر تم لوگوں کے لیے یہ غم و غصے کا مقام ہے کہ اس دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ سکتے ہو، ایک فرہاد سے نہیں لڑ سکتے۔ اب چپ چاپ وہاں بیٹھے رہو، میں میک اپ کروں گا اور تم سوچتے رہو گے کہ اس عمارت کی اور کون سی اہم بات تم نے مجھ سے چھپائی ہے۔ میں نے میز پر آئینہ اور میک اپ کا سامان رکھ لیا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں چیانگ شیکا کے بارے میں کچھ نہیں سوچوں گا، ورنہ یہ چیانگ شیکا تک بھی پہنچ جائے گا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ کھلا کر بولا، میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ چیانگ شیکا کیا بلا ہے؟ وہ ہچکچانے لگا، لیکن میں نے اسے بولنے پر مجبور کیا۔ اس نے بے بسی سے کہنا شروع کیا، چیانگ شیکا چینی بھی ہے اور جاپانی بھی، دوگلی نسل کا آدمی ہے۔ اگر آپ نے مجھے نقصان پہنچایا تو وہ میری جگہ باس بن کر یہاں پہنچ جائے گا۔ چیانگ شیکا ملایا کا زرد بخار ہے۔ ریڈ پاور میں اس کی دلیری اور صلاحیتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس زرد بخار نے ملایا سے سپر ماسٹر کی تنظیم کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ وہ تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ کل تک وہ کوالالمپور میں تھا، آج کہاں ہوگا میں نہیں جانتا۔ میں نے باس ہونے کے باوجود کبھی اس کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ اپنا روپ اور اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کے سامنے اچانک نہیں آتا۔ پہلے دشمن کے جغرافیے سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، پھر زرد بخار بن جاتا ہے۔ تم اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے زیر نہیں کر سکو گے۔ باتوں کے دوران میں میک اپ میں مصروف رہا۔ میں نے ایک مصنوعی ناک اپنی ناک پر لگائی، چہرے پر داڑھی، مونچھ اور ایک سیاہ چشمے کا اضافہ کیا، بالوں کی وگ پہنی۔ اس طرح چہرہ بالکل بدل گیا۔ میرے لیے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ریڈ پاور اور سپر ماسٹر کی تنظیم کے تمام دفاتر میں میری تصویریں موجود ہیں۔ میں خود کو میک اپ میں ہی چھپا سکتا تھا۔ میں نے کہا، ان مشینوں کو چھپا دو اور ان لاشوں کو ان مشینوں کے آس پاس ڈال دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ اندھے نے لاشیں اٹھانے میں اس کی مدد کی، پھر چھت کے پنکھے سے منسلک میکانزم نے تمام مشینوں کو ان کی جگہ واپس پہنچا دیا۔ اوپر نیچے کی دیواریں دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب اس کمرے میں صرف ایک میز اور چند کرسیاں رہ گئیں۔ ان دونوں نے باتھ روم سے پانی لا کر فرش سے خون کے دھبے مٹا دیے۔ وہ اندھے نے میرے حکم سے ایک ریوالور اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے باس سے کہا، میرا کافی وقت ضائع ہو چکا ہے، میں تمہارے ماتحتوں سے ملاقات نہیں کروں گا، جن سے سامنا ہو جائے ان سے تعارف کرا دینا۔ ہم یہاں سے عمارت کے باہر جائیں گے، تم اپنی کار ڈرائیو کرو گے، ہم تمہارے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ اس نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ سے سوال نہ کرو، چلو یہاں سے نکلو۔ وہ آگے بڑھا، ہم اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ دروازے کو مقفل کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ایک لفٹ کے پاس پہنچے۔ دور راہداری سے کچھ مرد اور عورتیں مجھے دیکھ رہے تھے۔ باس نے میری ہدایت کے مطابق ان سے کہہ دیا کہ ہم ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں، بعد میں نئے باس سے تعارف ہو جائے گا۔ ہم لفٹ کے ذریعے نیچے آ گئے۔ باہر ایک ٹویوٹا کار کھڑی ہوئی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے۔ باس نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں پینانگ شہر کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ کار اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے پچھلی سیٹ سے ٹیک لگا کر رومانہ کی خیریت معلوم کی۔ وہ اب سے 1 گھنٹے پہلے کوالالمپور پہنچ گئی تھی۔ مادام زہریلی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اصل فرحات پیرس میں ہے۔ رومانہ الجھی ہوئی تھی۔ اتنی دور آنے کے بعد ملایا کے جنگل میں مجھے تلاش کیے بغیر پیرس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے مادام زہریلی سے کہا تھا کہ وہ 2 دن بعد پیرس جا سکے گی اور 2 دن بعد مادام سے ایئرپورٹ پر ملاقات کرے گی۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر پینانگ شہر کی طرف آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ زہریلی نے اتنی آسانی سے رومانہ کا پیچھا چھوڑ دیا ہوگا۔ میں نے زہریلی کے دماغ سے خاموش رابطہ قائم کیا۔ وہ ایک کمرے کے اندر ایک بہت بڑے ٹرانسمیٹر کے سامنے بیٹھی کسی ماسٹر سے گفتگو کر رہی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی کہہ رہا تھا، مادام تم نے خواہ مخواہ ماسٹر زورا کی جان بچائی، اسے اسکندریہ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی تو بہتر ہوتا۔ اس ماسٹر نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس سے اب ختم کر دو۔ اس طرح ختم کرو کہ اس کی موت حادثاتی کہلائے۔ اب بہرحال رومانہ کے متعلق بتاؤ۔ اوور۔ زہریلی نے کہا، رومانہ سے اچانک ہی طیارے میں ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ہماری تنظیم میں کام کرنے کے لیے تقریباً راضی ہے۔ اگر فرحات کو پیرس سے یہاں بھیج دیا جائے تو پھر وہ ہماری تنظیم میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ ابھی وہ پینانگ کی طرف گئی ہے۔ جس ٹیکسی میں گئی ہے اس کا ڈرائیور اپنا ہی آدمی ہے۔ پینانگ میں بھی اپنے لوگوں کو رومانہ کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اوور۔ مادام تم بہت اچھی جا رہی ہو، بہتر ہے کہ رومانہ کو بہلا پھسلا کر پیرس لے جاؤ۔ فرحات کو بھی فیکٹری سے نہیں نکالا جائے گا، ابھی وہ آزمائشی مراحل سے گزر رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ فرحات کو فیکٹری سے نکالنے کے بعد کچھ عرصے تک پیرس کی حدود میں رکھا جائے گا۔ اوور۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب ملایا پہنچ ہی گئی ہوں تو کیوں نہ چیانگ شیکا سے 2 ہاتھ ہو جائیں۔
یہاں اس نے ہماری تنظیم کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتی۔ میں چیانگ شیکا کو خاک میں ملا دوں گی۔ اوور۔ تم یقیناً اسے خاک میں ملا سکتی ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، میں سپر ماسٹر سے اجازت حاصل کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ ان کی گفتگو ختم ہوتے ہی میں دوسری طرف سے باتیں کرنے والے ماسٹر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اب وہ ایک مخصوص ٹرانسمیٹر کو آن کرنے کے بعد کہہ رہا تھا، میسج ٹو ریکارڈ فار ایس ایم۔ اوور۔ وہ سپر ماسٹر کے نام پیغام ریکارڈ کروا رہا تھا۔ دوسری طرف سے جواباً گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ ماسٹر تھینک یو کہہ کر اپنی باتیں ریکارڈ کرنے لگا۔ یعنی دوسری طرف سپر ماسٹر موجود نہیں تھا۔ اگر موجود ہوتا تب بھی اس نے گھنٹی بجا کر اشارہ کیا تھا کہ اپنا پیغام ریکارڈ کرایا جائے۔ بہرحال میں سپر ماسٹر تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے ماسٹر کی کھوپڑی سے واپس آ گیا۔ مادام زہریلی کے ماتحت رومانا کی نگرانی کر سکتے تھے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لہٰذا میں رومانا کی طرف سے ابھی مطمئن تھا۔ ابھی میں دوسروں کی حیرت بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ریڈ پاور کے باس سے پیچھا چھڑانا ضروری تھا۔ اب ریڈ پاور کا وہی ایک آدمی مجھے فرہاد کے طور پر جانتا تھا۔ میں نے اسے کہا، گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی روک دی۔ میں اور واندے کار سے باہر آ گئے۔ پھر میں نے اسے کہا، آپ تم آزاد ہو، اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ باس حیرانی اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھتے کیا ہو، اس سے پہلے میرا فیصلہ بدل جائے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس نے فوراً ہی کار اسٹارٹ کی، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا ہم سے دور ہوتا چلا گیا۔ جس سڑک پر ہم کھڑے ہوئے تھے وہ ایک موڑ پر بہت دور تک نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف ایک بھاری بھرکم ٹرک آتا نظر آ رہا تھا۔ واندے نے کہا، آپ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، آپ نے دشمن کو معاف کر دیا۔ میں نے باس کی کار کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، موت کسی کو معاف نہیں کرتی، اس گاڑی کو دیکھتے رہو۔ یہ کہنے کے بعد باس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ واندے دیکھ رہا تھا، باس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ سڑک اتنی کشادہ تھی کہ آنے والے ٹرک کو بآسانی کراس کیا جا سکتا تھا، لیکن واندے ایک دم سے لرز کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دور باس کی گاڑی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا کرتی ہوئی ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ ریڈ پاور کا باس جو دشمن ممالک کے عوام میں نشے کا زہر عام کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا۔ واندے نے میرے پیروں میں گرتے ہوئے کہا، میں مرنا نہیں چاہتا، آپ مجھے مرنے نہیں دیتے۔ آپ نے اب تک بغیر کسی ہتھیار کے کتنے ہی دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ آپ کے ظاہری رویے سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس طرح دوسروں کو موت کی نیند سلا رہے ہیں۔ میں دہشت سے مر جاؤں گا، مجھے فوراً مار دیجیے یا پھر مرنے کی اجازت دیجیے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، بزدل اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے زندہ رہنے کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ میں نے اپنے دشمنوں کو خود ہی مارنے اور مرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے اس کے شانے کو تپک کر کہا، بے وقوف، میں دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، اگر معاف کر دوں تو پھر انہیں نقصان نہیں پہنچاتا، یاد رکھو۔ آئندہ کبھی مجھے دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ وہ میرے قدموں سے لپٹ کر بولا، میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ سے غداری کا تصور بھی نہیں کروں گا، ہمیشہ آپ کے قدموں کی خاک بن کے رہوں گا۔ اچھا اٹھو اور یہ بتاؤ کہ ہم شہر تک کیسے پہنچیں گے؟ اس نے اٹھ کر کہا، 2 میل پیچھے ایک پیٹرول پمپ ہے، ہم یہاں سے واپس جائیں تو وہاں سے میں فون کر کے اپنی گاڑی منگوا سکتا ہوں۔ ہم واپس جانے لگے۔ میں نے واندے سے کہا، تم پہلے کی طرح اپنے فرائض ادا کرتے رہو گے۔ جنگل کے اس زمین دوز اڈے میں اب ڈاکٹر مورسل، ایڈی اور عمر سعید نہیں رہے، وہ جا چکے ہیں۔ WJ بھی وہاں سے جانے والی ہیں، لہٰذا آئندہ تم ٹائیگر کو پیش آنے والے خطرات کی اطلاع دیا کرو گے۔ آج کل وہی اس اڈے کا انچارج ہے۔ بہت اچھا جناب۔ ہم جس سڑک کے کنارے چل رہے تھے وہاں دور تک انسانی آبادی نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے چلتے ہوئے 2 بدن سے رابطہ قائم کیا۔ میں پیدل پیپانگ شہر کی طرف جا رہا تھا اور 2 بدن پہلے ہی فینی بوگارڈ اور میریا کے ساتھ اس شہر میں پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے آسانی سے میری جدائی برداشت نہیں کی تھی اور نہ ہی شرافت سے ڈاکٹر کے ساتھ اس شہر تک چلی آئی تھیں۔ میں نے 2 بدن اور ڈاکٹر فینی کے حالات پڑھنے کے بعد جو باتیں معلوم کی وہ کچھ یوں تھیں۔ میں 2 بدن کو نیند کی حالت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تو بستر سے اٹھ کر آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ پھر ان کی نظریں سرہانے کی میز پر رکھے ہوئے خط پر پڑ گئیں۔ انہوں نے اسے اٹھا کر پڑھا تو غصے سے چیخنے لگیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے عاظم، تم نہیں جا سکتے، تم مذاق کر رہے ہو، کہاں چھپے ہو، سامنے آ جاؤ۔ ٹائیگر نے آ کر کہا، مادام وہ 2 گھنٹے پہلے گئے ہیں، ہمیں نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ میں تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ مارنے کے لیے دوڑیں۔ ٹائیگر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتا ہوا بولا، مادام ہم سب بے قصور ہیں، جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے، آپ اسے جواب طلب کریں۔ مگر وہ ضدی اور غصہ ور تھیں، بہت دیر تک چیختیں اور مجھے پکارتی رہیں۔ ٹائیگر اور دوسرے ماتحتوں کو پریشان کرتی رہیں، پھر تک ہار کر بیٹھ گئیں۔ انہیں یہ سوچ کر توہین کا احساس ہو رہا تھا کہ میں جی بھر کر 2 جوانیوں سے کھیلا، پھر کچھ کہے سنے بغیر چھوڑ کر چلا گیا۔ پردیس جانے والے ہر جائی کی چٹھی پڑھ کر ہی ڈوبتے دل کو سہارا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ میرے خط کو پڑھا تو خط کے مضمون نے ڈھارس بندھائی کہ یہ جدائی عارضی ہے اور میں بہت جلد امریکہ میں ان دونوں سے دوبارہ ملوں گا۔ میں نے اس خط میں لکھا تھا کہ تہھانے کے اوپر اصلی ڈاکٹر فینی اپنی بیٹی میریا کے ساتھ کاٹیج میں پہنچ گیا ہے۔
ڈاکٹر فینی دوبدن کو بھی ایک باپ کی طرح چاہتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر کے ساتھ امریکہ جائیں گی تو میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب مجھ سے ملنے کا واحد ذریعہ وہی ایک ڈاکٹر تھا، اس لیے وہ اسی رات اپنا ضروری سامان سمیٹ کر زمین دوز اڈے سے باہر جانے لگیں۔ ٹائیگر نے سمجھایا کہ مانتو کی بستی والے راستے سے باہر جانا چاہیے۔ وہ گھرا کر بولی، نہیں، میں کاٹیج کے راستے سے جاؤں گی۔ مادام، آپ خود مختار ہیں، لیکن اس طرح فوجیوں کو استحانے کا علم ہو جائے گا۔ ہو جانے دو، مجھے استحانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر عاظم صاحب کو دلچسپی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ استحانے کو ہمیشہ قانون کی نظروں سے چھپا کر رکھیں گے۔ یوں بھی آپ انہیں بیرونی دنیا میں تلاش کرنے جا رہی ہیں۔ اگر وہاں ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو وہ آپ کو کبھی تلاش کرتے ہوئے یہاں آ سکتے ہیں۔ اس جگہ کو محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ باتیں دوبدن کی سمجھ میں آ گئیں۔ وہ تہانے سے نکل کر مانتو کی بستی میں پہنچی، پھر فوجیوں کی نظروں میں آ گئی۔ انہوں نے پوچھا، تم دونوں کہاں سے آ رہی ہو؟ کون دونوں؟ میں تو ایک ہوں۔ تمام فوجی دوبدن کو حیرانی سے ایک ساتھ بولتے اور ایک ساتھ حرکتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ساتھ بولی، مجھے چند بدماشوں نے ایک جھونپڑی میں قید کر دیا تھا۔ عاظم نامی ایک نوجوان نے مجھے ان لوگوں سے نجات دلائی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ راستے میں ہم ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ذرا دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ موجود نہیں تھا۔ میں اسے تلاش کرتی ہوئی یہاں پہنچ گئی۔ اب اپنے کاٹیج میں جانا چاہتی ہوں۔ چند فوجی جوان دوبدن کو ایک جیپ میں بٹھا کر کاٹیج تک لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر فینی اپنی ڈبل جول کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کاٹیج کے قریب کیمپ لگانے والا فوجی آفیسر تعجب سے کہہ رہا تھا، جو بھی زندہ سلامت ہمارے پاس پہنچتا ہے وہ اعظم کی دلیری اور جواں مردی کی داستانیں سناتا ہے۔ ایشیا اور یورپ کے 3 بڑے سرمایہ داروں نے بھی اعظم سے عقیدت ظاہر کی ہے۔ طیارے کے دوسرے مسافر بھی اس کی پناہ میں رہتے تھے۔ ڈبل جول کو بھی اس نے خیریت سے یہاں پہنچا دیا، مگر وہ خود کہاں ہے؟ ہم سے رابطہ کیوں نہیں قائم کرتا؟ فوجی افسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر فینی جول کو کاٹیج کے اندر لے آیا۔ وہاں اس نے میریا سے دوبدن کا تعارف کرایا۔ وہ بولی، ڈاکٹر، یہ بات میں نے فوجیوں کو نہیں بتائی، تمہیں بتا رہی ہوں کہ عاظم مجھے امریکہ میں ملے گا۔ مجھے بھی وہاں لے چلو۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹی، امریکہ اس جنگل میں نہیں ہے، وہ دنیا کے آخری سرے پر ہے۔ میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے یہاں ٹھہر گیا تھا، اب تم مل گئی ہو تو ہم کل صبح ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ دوبدن نے ضد کی، نہیں، کل صبح تک دیر ہو جائے گی۔ عاظم وہاں پہنچ کر مجھے تلاش کرے گا۔ یہ دیکھو، وہ میرے نام یہ خط لکھ کر گیا ہے۔ انہوں نے خط نکال کر بڑھا دیا۔ ڈاکٹر نے اسے پڑھنے کے بعد حیرانی کا اظہار کیا، تعجب ہے جویل، اس خط میں اعظم نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر اپنی بیٹی میریا کے ساتھ کاٹیج میں پہنچ گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے میری آمد کا علم کیسے ہوا۔ پتہ نہیں، وہ بہت ہی عجیب و غریب انسان ہے۔ اس نے راک فیلو جیسے پہاڑ کو نچا نچا کر مار ڈالا۔ ایک بدماش تمہارے میک اپ میں آیا تھا، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ عاظم کے سامنے پہنچ کر پاگل ہو گیا اور آہنی سلاح اس سے سر ٹکرا کر مر گیا۔ میں دوسروں کی بات کیا کہوں، میں خود اس کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ اگر وہ امریکہ میں نہ ملا تو میں بھی دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاؤں گی۔ ڈاکٹر فینی نے دونوں ہاتھوں سے دوبدن کے 2 الگ الگ شانوں کو تھپک کر تسلی دی۔ میریا دوبدن کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، تم بھوکی ہوگی، میرے ساتھ کچن میں آؤ، کچھ کھا لو، پھر آرام سے سو جانا، ہم کل صبح ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے فوجی آفیسر کے پاس آ کر کہا، کل ہمارے ساتھ ڈبل جول بھی جائیں گی، لیکن شہر میں پہنچ کر تماشا بن جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ فوجی جوان ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچا کر آئیں، پھر ہمیں تماشائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شہر کی پولیس کو ہمارے تحفظ کے لیے مقرر کر دیں۔ دوسری صبح فوجی انہیں پیپانگ کے ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے، پھر ویٹنگ روم کے باہر پولیس کا پہرا لگا کر واپس چلے گئے۔ اب دوبدن ڈاکٹر اور میریا کے ساتھ طیارے کے انتظار میں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں ان کے دماغ سے نکل آیا۔ سڑک کے کنارے چلتے میں نے دیکھا بہت دور ایک پیٹرول پمپ نظر آ رہا تھا۔ وان دے نے ندامت سے کہا، جناب، میں بہت ہی ذلیل انسان ہوں، میری وجہ سے آپ کو پیدل چلنے کی زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ زحمتیں، مصیبتیں اور دشواریاں ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ویسے میں پھولوں کی سیج پر سوتا ہوں اور کانٹوں بھری راہوں پر چلتا رہتا ہوں، تم میری فکر نہ کرو۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے چلتا رہا۔ میں نے چلتے چلتے رسونتی کی خبر لی۔ وہ دانیال کی رہائش گاہ میں تھی، ایک آرام دہ بستر پر آرام سے لیٹی موسم کے تازہ پھل کھا رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو رسونتی۔ وہ چونک گئی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی سوچ نے پوچھا، کل سے کہاں غائب ہو؟ ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ وہ مصیبت یقیناً حسین اور جوان ہوگی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ایک دشمن نے میری لا علمی میں حملہ کیا تھا، میرے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ میں کئی گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ریڈ پاور کے لوگوں میں پھنسا ہوں۔ بڑی مشکلوں سے ان لوگوں سے پیچھا چھڑایا ہے۔ اب شہر تک پہنچنے کے لیے پیدل چل رہا ہوں۔ خیر، میری بات چھوڑو، اپنا حال بیان کرو۔ تمہاری سوچ سے پتہ چل رہا ہے کہ اب ذرا توانائی محسوس کر رہی ہو۔ ہاں، اب اٹھنے بیٹھنے لگی ہوں، مگر دماغ ابھی تک کمزور ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہیے، مگر سوچ کی لہریں تمہارے دماغ تک نہ پہنچ سکیں۔ تمہیں ابھی خیال بہانی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اچھی طرح علاج ہونے دو، خوب کھاؤ پیو، انشاءاللہ جلد ہی تمہاری ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں بحال ہو جائیں گی۔ اس نے پوچھا، سونیا اور رومانہ کا کیا حال ہے؟ کیا وہ ابھی تک اعظم کو فرحاد سمجھ رہی ہیں؟ ہاں، صرف سونیا دھوکہ کھا رہی ہے۔ رومانہ کو ایک اخبار کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک اعظم ملائک جنگل میں ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی شبانہ بھی تھی،
جو انقرہ میں واپس چلی گئی ہے۔ جو اعظم سونیا کے ساتھ ہے وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ شبانہ اس کی بیوی ہے۔ اس طرح رومانہ نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے اعظم کے پاسپورٹ پر ملایا تک کا سفر کیا ہے اور جو اصلی اعظم ہے وہ سپر ماسٹر کا شکار بن گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رومانہ اب تمہاری تلاش میں ملایا جائے گی، چائے کی نہیں یہاں پہنچ چکی ہے۔ تو پھر دن کو عید اور رات کو شب برات مناؤ، میرے دماغ میں کیوں گھسے ہوئے؟ جاؤ یہاں سے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ارے تم تو ناراض ہوگی، دیکھو رسونتی، ہم دوست ہیں، محبوب اور محبوبہ نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس کی بے شمار گرل فرینڈز ہیں تم اسے اپنا محبوب کبھی نہیں بناؤ گی۔ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ میں جا رہا ہوں مگر واپس آؤں گا، جب تک تم پوری طرح صحت یاب نہیں ہو جاؤ گی تم سے دوستی نبھاتا رہوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں وان ڈے کے ساتھ پیٹرول پمپ کے احاطے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک مال بردار ٹرک میں پیٹرول بھروایا جا رہا تھا۔ وان ڈے فون کرنے کے لیے دفتر کے اندر چلا گیا۔ میں نے ٹرک ڈرائیور سے پوچھا، یہاں سے پینانگ کتنی دور ہے؟ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنے شانے سکیڑ کر ہونٹ پچکا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا وہ انگریزی زبان نہیں جانتا تھا۔ وان ڈے نے واپس آ کر کہا، سر یہاں کا فون خراب ہے، ہمیں کسی سے لفٹ لینا ہوگا۔ وہ ٹرک ڈرائیور سے مقامی زبان میں باتیں کرنے لگا۔ ڈرائیور بل ادا کرنے کے بعد اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، پھر وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے وان ڈے کو کچھ کہتا ہوا چلا گیا۔ وان ڈے نے مجھے بتایا کہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور، کلینر اور گاڑی کا مالک بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے مال لدا ہوا ہے۔ ہمارے لیے وہاں گنجائش نہ تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک ٹیکسی پیٹرول پمپ کے احاطے میں داخل ہوئی۔ وان ڈے نے خوش ہو کر کہا، کام بن گیا، لیکن پچھلی سیٹ پر ایک لیڈی نظر آ رہی ہے۔ ٹیکسی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی پمپ کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے جھک کر پچھلی سیٹ کی جانب دیکھا تو بے اختیار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پیچھے بہت ہی خطرناک، بہت ہی خوبصورت اور دل و دماغ میں تہلکہ مچا دینے والی آندھی بیٹھی ہوئی تھی، رومانہ۔ یعنی وہ وہی ٹیکسی تھی جس میں بیٹھ کر وہ کوالالمپور سے آ رہی تھی اور جس کا ڈرائیور ماسٹروں کی تنظیم کا اہلکار تھا۔ ڈرائیور ٹیکسی سے باہر آ کر پیٹرول پمپ کے مالک سے کہہ رہا تھا کہ گاڑی کی ٹینکی بھر دی جائے۔ پھر وہ جیب سے نوٹ نکال کر گننے لگا۔ وان ڈے نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، ہمیں پینانگ لے چلو، منہ مانگا کرایہ ادا کریں گے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، ٹیکسی ریزرو ہے، میں ایک زنانہ سواری کے ساتھ دو اجنبی مردوں کو نہیں بٹھا سکتا۔ میں نے ٹیکسی کے پچھلے دروازے کے پاس جا کر رومانہ سے کہا، ہیلو مس، ہم بے ضرر انسان ہیں، شہر تک لفٹ چاہتے ہیں۔ وہ بولی، آپ دوسری گاڑی کا انتظار کر لیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، کیا مصیبت ہے، ہم جنگل سے بھٹکتے ہوئے یہاں پہنچے، اب انسانی آبادی میں بھی بھٹک رہے ہیں۔ رومانہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اسے ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی جو جنگل تک اس کی رہنمائی کر سکے، اور میری بڑبڑاہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ میں جنگل کے اندرونی حصے سے بھٹک کر آ رہا ہوں۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آ گئی، پھر آہستگی سے بولی، کیا تم جنوبی جنگل سے آ رہے ہو؟ میں نے اوپر سے نیچے سر ہلایا۔ وہ بولی، ذرا ادھر چلو، میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ ٹیکسی سے ذرا دور ادھر چلا گیا۔ رومانہ نے پوچھا، کیا وہ جنگل بہت ہی گھنا ہے؟ اخبار والے کہتے ہیں کہ وہاں کے راستے سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے جواب دیا، اخبار والے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں وہاں 2 دن تک بھٹکتا رہا، پھر میں نے سمجھ لیا کہ وہاں کے جنگلی باشندے درختوں کے ذریعے راستہ پہچانتے ہیں۔ تم وہاں کس لیے گئے تھے؟ میں نے آپ سے لفٹ مانگی ہے، آپ نے میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ لفٹ مل جائے گی، میرے سوال کا جواب دو، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ ایسی باتیں نہ پوچھیں۔ ویسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرے کام آئیں گی تو میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ میں اس جنگل میں جانا چاہتی ہوں، اگر تم میری رہنمائی کرو گے تو میں تمہیں $10,000 دوں گی۔ 10,000؟ میں نے شدید حیرانی کا اظہار کیا۔ 10,000 کے لیے میں جنگل تک کیا، جہنم تک بھی رہنمائی کے لیے جا سکتا ہوں، مگر کیا؟ یہ کہ میں پہلے شہر جاؤں گا، وہاں سے اپنے دوست کی کار میں بیٹھ کر ایک مضافاتی بستی کی 5 منزلہ عمارت میں جاؤں گا، پھر وہاں سے آدھی رات کے بعد جنگل کی طرف جاؤں گا۔ آدھی رات کے بعد کیوں؟ یہ بھی میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ ایسی باتیں نہ پوچھیں۔ آپ جنگل میں جانا چاہتی ہیں، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ آپ میری شرافت دیکھیں کہ میں آپ سے جنگل میں جانے کی وجہ نہیں پوچھ رہا ہوں۔ وہ مجھے گھور رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں تم جیسوں کی شرافت کو خوب سمجھتی ہوں، الو کے پٹھے، تم جنگل میں لے جا کر اپنی درندگی دکھاؤ گے۔ چلو میں بھی تمہیں دکھا دوں کہ بعض لڑکیاں اتنی بے یار و مددگار بھی نہیں ہوتی کہ تم جیسوں کو زندہ دفن نہ کر سکیں۔ اتنے میں ڈرائیور نے آواز دی، مس کم آن۔ رومانہ نے مجھ سے کہا، آؤ راستے میں باتیں ہوں گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہماری باتیں سنے اور کہیں جا کر مخبری کر دے کہ میں جنگل کے چکر لگایا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پراسرار سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہو۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ ایسی باتیں نہ پوچھیں۔ وہ چڑھ کر بولی، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ میں جلدی سے آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وان ڈے میرا بیگ لے کر اگلی سیٹ پر چلا گیا۔ ڈرائیور نے پوچھا، یہ کیا، آپ ان لوگوں کو لفٹ دے رہی ہیں؟ رومانہ نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ہاں، تم اپنے کرائے سے مطلب رکھو۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً 2.5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ٹرک اور ریڈ پاور کے باس کی کار نظر آئی، جن کا آپس میں تصادم ہو گیا تھا۔ کار کا اگلا حصہ بالکل ہی پچک گیا تھا اور ریڈ پاور کا باس بھی اس کار کے اندر دب کر رہ گیا تھا۔ کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے، وہاں سے گزرنے والی گاڑیاں بھی رکتی جا رہی تھیں۔
रोमाना मुझसे तन्हाई में बातें करने के लिए बेचैन थी। उसने ड्राइवर को हुक्म दिया, यहाँ ठहर कर वक्त ज़ाया ना करो, फ़ौरन आगे बढ़ो। टैक्सी फिर आगे बढ़ गई। इस दौरान रोमाना कई बार कनखियों से मेरी जनब देख चुकी थी। औरत की एक चोर हिस्स होती है जो मुबहम से अंदाज में उसे कुछ समझाती रहती है। रोमाना की चोर हिस्स कह रही थी कि मेरे पास बैठे हुए अजनबी का डैल डोल फरहाद जैसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी इसके पास बैठ चुकी हूँ। मैं जितनी वजाहत से ये बातें लिख रहा हूँ, रोमाना की चोर हिस्स इतनी वजाहत से उसे नहीं समझा रही थी। मैं उसे इशारे दे रही थी और वो कुछ समझते हुए भी नहीं समझ रही थी। वो बड़ी दिलचस्प आंख मचोले थी। मैं इसके पहलू में छुपा हुआ था और वो मुझे ढूंढ रही थी। मैं इसके सामने खुद को जाहिर कर सकता था, लेकिन मेरी असलियत जाहिर होते ही वो खुशी से बावली होकर लिपट जाती और लिपटने छिपटने की वो मौजू जगह न थी। मैंने फ़िलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब सोनिया और जमशेद जिब्रान रह गए थे, जो पिछली रात से मेरे दिमाग की स्क्रीन पर नहीं आए थे। मैंने ख्यालखानी का बटन ऑन किया तो वो नज़र आने लगी। वो एक कद आदम आईने के सामने खड़ी लिबास पहन रही थी। लिबास पहनने से पहले उसने पलट कर दूर बैठे हुए आजिम से पूछा, कैसी लग रही हूँ? वो नज़रें झुकाकर शर्मा रहा था। सोनिया इसके करीब आकर बोली, औरतों की तरह ना शर्माओ, मुझे छू कर देखो। नहीं नहीं, ये गंदी बात है। वो एक तरफ सिमट गया, ज़रा सहम गया, जैसे सोनिया उसकी इज्जत पर हमला करने वाली हो। देखो फरहाद, मैं तुम्हें दोबारा फरहाद बनाकर रहूंगी। तुम्हारे सामने गुस्ल करूंगी, तुम्हारे सामने लिबास तब्दील करूंगी, तुम्हारे साथ सोया करूंगी। मुझे यकीन है, डॉक्टर ने भी यकीन दिलाया है कि तुम रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाओगे। मैंने इस मकसद के लिए रोमाना को यहाँ से भगा दिया है। मैं तुम्हें यहाँ से भी दूर ले जाऊंगी और तुम्हें अपने बदन की गर्मी पहुँचाती रहूंगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। इतने नादान ना बनो। समझने की कोशिश करते रहोगे तो तुम्हारे इलाज में आसानी रहेगी। डॉक्टर ने कहा है कि दुश्मनों ने तुम्हें किसी बहुत बड़े ऑपरेशन से नहीं गुजारा था। तुम्हारे जज्बात को सर्द करने के लिए उन्होंने तुम्हारे जिस्म में ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिसके रद्द-ए-अमल को तुम उस वक्त बर्दाश्त ना कर सकते, इसलिए तुम्हें बेहोश कर दिया गया था। अब हमारे डॉक्टर ने जो इंजेक्शन और दवाएं तुम्हारे लिए तजवीज़ की हैं, उनके इस्तेमाल से और मेरे नफ्सियाती या जिनसियाती इलाज से तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। उनकी बातें सुनकर मुझे मादाम जहरीली की बातें याद आई। जहरीली ने रोमाना से कहा था कि असल फरहाद जिसे बहरी जहाज़ से पकड़ कर ले गए थे, जबकि वो आजिम था, उसे पेरिस पहुंचा दिया गया और सचमुच एक जन्हे को फरहाद बनाकर सोने के हवाले कर दिया गया। अब मुझे मालूम करना था कि आज़म वाकई पेरिस में है या नहीं। इस मकसद के लिए मैंने आज़म के दिमाग में झांक कर देखा। अगर वो पेरिस में होता तो मैं उसकी सोच के ज़रिए पेरिस के किसी मुकाम को देखता, मगर आज़म सोनिया के सामने मौजूद था। वो नकली फरहाद ज़रूर था, लेकिन नकली आज़म नहीं था। मादाम जहरीली ने झूठ कहा था। वो रोमाना को बहला फुसलाकर पेरिस पहुंचाना चाहती थी। अब मुझे इस बात की फ़िक्र हो गई थी कि आज़म बाकायदा इलाज के बाद नॉर्मल हो जाएगा तो सोनिया अनजानेपन में सब कुछ उसके हवाले कर देगी, जो सिर्फ मेरे लिए है। मेरे साथ वक्त गुजार कर जाने वाली हसीन से हसीन औरत की मैंने परवाह नहीं की, मगर सोनिया मेरे लिए इतनी ज़रूरी थी जैसे जिस्म के लिए जान ज़रूरी होती है। उसे दूर होने के बावजूद ना उसे भूल सकता था, ना उसे छोड़ सकता था, ना उसे धोखे से किसी गैर की आगोश में जाते देख सकता था। मैं सोचने लगा कि सोनिया को किस तरह आज़म से दूर रखा जाए। मैं ये नहीं चाहता था कि सोनिया को आज़म की असलियत मालूम हो तो वो उसे छोड़कर मेरी तलाश में निकल पड़े। मैं आज़म को लाइलाज और बेयारो मददगार छोड़ नहीं सकता था। उसे उसकी असल शख्सियत की तरफ वापस ले जाना मेरा फ़र्ज़ था। बहरहाल उस वक़्त मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह सोनिया को आज़म के साथ रखते हुए भी उसे दूर रखा जाए। मैंने सोनिया की सोच में कहा, अब मुझे लिबास पहन लेना चाहिए, ज़रा बाहर जाकर जिब्रान से फरहाद के बारे में बातें करूँगी। सोनिया की सोच ने कहा, हाँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? जिब्रान तो रसवंती को अगवा करने गया है। मैंने ये जानते हुए भी ऐसा क्यों सोचा? वो आज़िम को घूर कर बोली, तुम तो कहते थे कि टेलीपैथी जानते नहीं हो। अगर जानते भी थे तो भूल चुके हो। क्या तुम अभी मेरी सोच को नहीं बहका रहे थे कि मैं लिबास पहनकर यहाँ से चली जाऊँ? वो परेशान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बड़ी देर से चुप बैठा हूँ। अरे तुम्हारी चुप के पीछे हज़ारों हंगामे जन्म लेते रहते हैं। मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जिब्रान रसवंती को दानियाल के घर से लाने गया है? इसलिए अब तुमसे गलती हो गई। तुमने मेरी सोच में कह दिया कि मुझे बाहर जाकर जिब्रान से तुम्हारे बारे में बातें करना चाहिए, जबकि मैं जानती हूँ कि जिब्रान यहाँ नहीं है। ये सोच में कैसे कहा जाता है? कभी तुम्हारे बाप ने भी सोच के ज़रिए बातें की थी? वो गहरी संजीदगी से आज़म को देखते हुए सोचने लगी, ताजुब है, मैंने बेसबब ऐसी बात क्यों सोची जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं फरहाद की मकारी को खूब समझती हूँ, ये मेरे दिमाग में अभी बोल रहा था। ये सोचते ही उसने आज़िम से पूछा, जल्दी बताओ, अभी मैं क्या सोच रही थी? अरे तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, खुदा के लिए यहाँ से जाओ। सोनिया उसका गिरबान पकड़कर बोली, तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, सिर्फ जज्बात सर्द किए गए हैं। तुम अब भी ख्यालात पढ़ सकते हो और अभी भी तुम मेरे दिमाग में बोल रहे थे। देखो फरहाद, खुद को मुझसे ना छुपाओ वरना तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। तोड़ दो मेरा सर, हमेशा के लिए तुमसे निजात मिल जाएगी। तुम मुझे फरहाद कहती हो, अगर मैं टेलीपैथी जानता हूँ तो फिर पाकिस्तानी ज़ुबान क्यों नहीं जानता? पाकिस्तानी ज़ुबान नहीं, उर्दू ज़ुबान। तुम उर्दू ज़ुबान जानते हो मगर जानबूझकर अनजान बन रहे हो। वो दुआ के लिए दोनों हाथ उठाकर बोला, या खुदा,
میں کب یہ ثابت کر سکوں گا کہ میں عازم ہوں؟ تو چاہے تو میری بگڑی بنا سکتا ہے، کم سے کم اس چڑیل سے نجات دلا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو اسے لباس پہن کر رہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ لباس پہنتی ہوئی بولی، اچھا میں دیکھوں گی تم کب تک خود کو چھپاؤ گے۔ میں ابھی اپنے کپڑوں میں تیل چھڑک کر آگ لگاؤں گی۔ میں نے بارہا تمہیں موت کے منہ سے بچایا ہے، آج تم مجھے خودکشی سے باز رکھو گے، خیال ہانی کے ذریعے میری خودکشی کو ناکام بناؤ گے، اور اگر تم میری محبت کو، میری وفاؤں کو بھول چکے ہو تو پھر الوداع میرے ہرجائی، میں ابھی اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ سونیا کی ضدی طبیعت کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، وہ میری طرح جو کہتی تھی کر گزرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اسے خودکشی سے کیسے باز رکھوں۔ ضدی طبیعت کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، وہ میری طرح جو کہتی تھی کر گزرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، اسے خودکشی سے کیسے باز رکھوں۔ وہ کوٹھی کے گیراج کی طرف جا رہی تھی کہ وہاں سے پیٹرول لے کر اپنے بدن پر ڈال لے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پہلے مجھے دیا سلائی یا لائٹر حاصل کرنا چاہیے۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، دیا سلائی کچن میں ہوگی۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دیا سلائی لے کر گیراج میں پہنچی تو وہاں عازم پہلے پہنچ کر اپنے بدن پر پیٹرول چھڑک رہا تھا۔ وہ غصے سے بولی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، سونیا تم نے مجھے فرہاد سمجھ کر ہی صحیح مگر میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ کل المانیہ کے اسٹیج پر خطرناک گنڈوں سے میری عزت بچائی تھی۔ تمہارے کہنے سے میں نے عورتوں والی بولی چھوڑ دی۔ تم مجھے مرد بنانا چاہو تو شاید میں مرد بن جاؤں، مگر فرہاد میں نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے فرہاد سمجھ کر جان دو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ جل کر مر جاؤں گا۔ وہ عورتوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سونیا نے اسے اٹھنے کے لیے سہارا دیا، پھر بولی، اچھی بات ہے، میں خودکشی نہیں کروں گی مگر تمہیں آزماؤں گی، تمہاری اصلیت تک ضرور پہنچوں گی۔ جاؤ غسل کرو، پیٹرول کی بو آ رہی ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب سونیا خودکشی کی حماقت نہیں کرے گی اور نہ ہی اعظم کی اصلیت کو سمجھے بغیر اس کی تنہائی میں جائے گی، مگر یہ وقتی اطمینان تھا۔ مجھے موقع مل گیا تھا کہ میں سونیا کو اعظم سے دور رکھنے کی تدبیر سوچ لوں۔ یہ تو ظاہر تھا کہ خیال ہانی کا سہارا لیتے ہی وہ شبہات میں مبتلا ہو جاتی۔ فی الوقت اسکندریہ میں ایک ہی ایسی ساتھی تھی جو سونیا کو کسی طور اعظم کے متعلق مشکوک بنا سکتی تھی۔ میں رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے اطراف دو نقاب پوش ریوالور لیے کرسیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جمشید جبران کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ بھی دانیال کی کوٹھی میں تھا اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا دانیال سے کہہ رہا تھا، 20 کروڑ ڈالر کوئی معمولی رقم نہیں ہے، مجھے اس یہودی کا پتہ بتاؤ جو رسونتی کو خریدنا چاہتا ہے۔ دانیال نے عاجزی سے کہا، یقین کرو جبران، میں اس کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا ہوں۔ اس یہودی کے ایجنٹ نے مجھ سے فون پر بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ 1 ہفتے تک رسونتی کا علاج کراؤ، 1 ہفتے بعد وہ نقد رقم لے کر آئے گا اور رسونتی کو ساتھ لے جائے گا۔ جبران نے کہا، اچھی بات ہے، میں رسونتی کو لے کر جا رہا ہوں، وہ ایجنٹ آئے تو میرے پاس بھیج دینا۔ دانیال نے کہا، میں نے کبھی تمہارے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالا، تم میرا شکار چھین کر لے جا رہے ہو، یہ اصول کے خلاف ہے۔ بیٹے دانیال، یہ بھی اصول کے خلاف ہے کہ ایک جنگل میں 2 شیر اور ایک ملک کے 2 بادشاہ رہیں۔ تم 6 گھنٹے کے اندر اسکندریہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں ماسٹر زورا کی طرح نقصانات اٹھا کر بھاگنا ہوگا۔ فی الحال میں تمہارا ٹرانسمیٹر لے جا رہا ہوں، ٹیلیفون کے تار کاٹ دیے گئے ہیں، ہمارے جانے کے بعد آدھے گھنٹے تک کوٹھی سے باہر نہ نکلنا ہو ورنہ کہیں سے بھی ایک گندی گولی آ کر تمہاری زندگی کو بے نور کر دے گی۔ میں انہیں چھوڑ کر دوبارہ رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ ہلو رسونتی، میں نے اسے مخاطب کیا تو اس نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ میں نے پوچھا، کیا دشمنوں کو پہچان رہی ہو؟ نقاب میں کیسے پہچانوں گی، پھر ان کی زبان بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا اتنی دیر سے چپ چپ تماشا دیکھ رہے تھے؟ نہیں، سوچ رہا تھا تمہیں مخاطب کروں یا نہیں، کیونکہ تم نے مجھے اپنے دماغ سے بھگا دیا تھا۔ اب باتیں نہ بناؤ، فوراً انہیں بے نقاب کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ گولی چلا دیں۔ اطمینان رکھو، یہ تمہاری جان کے دشمن نہیں ہیں۔ سونی اور اعظم کو پناہ دینے والے جمشید جبران تمہیں لینے آیا ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ چپ چاپ چلی جاؤ، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، اب سمجھی۔ سونیا نے انہیں سمجھایا ہوگا کہ میرے سامنے نقاب پہن کر اور گونگے بن کر آئیں۔ یقیناً سونیا نے ہی سمجھایا ہوگا، بہرحال میں ایک الجھن میں ہوں، تو میرے لیے کچھ کرو۔ اپنی الجھن بتاؤ۔ ایک تجربے کار ڈاکٹر اعظم کا علاج کر رہا ہے، اسے یقین ہے کہ اعظم جلد ہی اپنی مردانہ شخصیت کی طرف لوٹ آئے گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن ایک گڑبڑ ہونے والی ہے۔ سونیا سے فرہاد سمجھ کر زیادہ فری ہو رہی ہے، بعد میں اعظم بھی فری ہوگا تو میں کیا کہوں، بس میں نہیں چاہتا کہ وہ انجانے میں کسی غیر کی تنہائی میں جائیں۔ وہ بولی، تو اس میں برائی کیا ہے، تم بھی تو غیر عورتوں کی تنہائی میں آتے جاتے رہتے ہو۔ میں نے جھم کر کہا، میری بات چھوڑو، میں سونیا کی بات کر رہا۔ تمہاری بات کیوں چھوڑوں؟ کیا اس لیے کہ تم مرد ہو؟ 10 جگہ بے حیائی کرو گے تو وہ بے حیائی نہیں ہوگی؟ مرد اسے فطرت کا تقاضا کہیں گے، عورت اپنے تقاضے سے مجبور ہو کر ایک سے دوسرے کے پاس جائے تو وہ بے حیا کہلائے گی۔
تم نے تو بحث شروع کر دی. دیکھو تم سچی اور کھری باتیں کر رہی ہو، میں تسلیم کرتا ہوں، مگر سونیا کو غیر کی آغوش میں برداشت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سونیا کو سب سے زیادہ چاہتے ہو. اگر یہ سوال کوئی مرد کرتا تو میں دل کی گہرائیوں سے کہتا کہ سونیا کو میں دل و جان سے چاہتا ہوں. بے شمار لڑکیوں کو چاہنے کے باوجود میں سونیا کی چاہت کسی کو نہ دے سکوں گا. لیکن یہ بات میں رسونتی یا کسی بھی محبوبہ سے نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی عورت اپنا سب کچھ ایک مرد کو سونپ کر اس کی زبان سے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں سن سکتی. پھر یہ کہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی رسونتی بھی میرے آگے موم ہونے والی تھی. مجھے ابھی سے راستہ ہموار کرنا تھا. اس لیے میں نے کہا سونیا کو سب سے زیادہ یا سب سے کم چاہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کسی بھی رشتے کی ہو وہ ترازو میں تولی نہیں جاتی اور نہ ہی کسی مشین پر وزن کی جاتی ہے. اس لیے محبت میں کمی یا بیشی کبھی نہیں ہوتی. میرے سامنے باتیں نہ بناؤ. ہمارے دنیاوی رشتوں میں کوئی ایک عزیز ترین ہستی ایسی ہوتی ہے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. اگر تمہاری بات درست ہے تو بتاؤ سب سے زیادہ کسے چاہتی ہو؟ اپنے بھگوان، اپنے رب کو؟ ابھی ہم دنیاوی رشتوں کی بات کر رہے ہیں. وہ بولی اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے مجھے مندر کی داسی بنا کر دنیاوی رشتہ توڑ لیا. مندر والوں نے اندیکھے دیوتاؤں سے میرا رشتہ جوڑ دیا. مجھے اس دنیا میں ابھی تک ایسی کوئی ہستی نہیں ملی جسے میں سب سے زیادہ چاہوں. میں نے کہا یہی بات میں اپنے لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہستیاں تو بہت ملیں گی، مگر ایسی نہ ملی جسے سب سے زیادہ چاہوں. شاید اس لیے میں تمام محبوباؤں کو نہ تو کم نہ زیادہ بلکہ انصافاً برابر محبت دیتا ہوں. جب کوئی ایسی آئے گی جسے ترجیحاً سب سے زیادہ محبت دے سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہستی میری زندگی میں آ چکی ہے، مگر وہ آنے والی میرا پیار قبول کرنے سے ہچکچا رہی ہے. یہ بات سنتے ہی وہ بدک گئی اور چڑھ کر بولی تم بڑے بدماش ہو. میں تمہاری نیت کو خوب سمجھتی ہوں. جاؤ یہاں سے، مجھ سے صرف کام کی باتیں کیا کرو. بھائی تم تو ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی ہو. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا مطلب کسی دوسری کو سمجھاؤ. میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اب جاؤ. وہ نہ کہتی تب بھی مجھے وہاں سے واپس آنا پڑتا، کیونکہ مجھے اپنے کان کے قریب رومانہ کی آواز سنائی دے رہی تھی. اے مسٹر، کیا تم سو رہے ہو؟ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دیں. ایک بھری پوری شاہراہ کے کنارے ٹیکسی رک گئی تھی. ملایا کا خوبصورت شہر پہ پانگ نظر آ رہا تھا. رومانہ ٹیکسی کا بل ادا کر رہی تھی. میں ٹیکسی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آیا میری نظر PIA کے نیون سائن پر پڑی. PIA کارگو کے دفتر کے ساتھ پاکستانی پرچم کو لہراتے دیکھ کر دل بے اختیار دھڑکنے لگا. میرا ہاتھ آپ ہی آپ اٹھا. میں نے پرچم کو سلام کیا. پھر چشم و زن میں لاہور اور شاہ کوٹ کی گلیاں اور بازار نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے. وہاں پھوپھی جان کا انتقال ہو چکا تھا. زرینہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی. چچا جان کے بیٹے بیٹیاں مجھ سے دشمنی بھول کر اپنی روش پر زندگی گزار رہے تھے. میں کچھ دیر کے لیے اپنے وطن عزیز کی پرانی یادوں میں کھو جانا چاہتا تھا، لیکن رومانہ کی آواز نے چونکا دیا. تم اس پرچم کو کیوں دیکھے جا رہے ہو؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ پاکستانی پرچم ہے. کیا تم پاکستانی ہو؟ میں ایک ساتھ کے لیے جھجک گیا، پھر فوراً ہی بات بنائی. نہیں، میرا ایک محسن پاکستانی ہے. کل رات جنگل میں اس پاکستانی نے میری جان بچائی تھی. یہ پرچم دیکھ کر وہ یاد آ گیا. رومانہ ایک دم سے مضطرب ہو کر بولی تم اس جنگل میں کسی پاکستانی سے مل چکے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے ہولے سے کہا عاظم. وہ تڑپ گئی. میرے بازو کو جھنجھوڑ کر بولی میں اسی کی تلاش میں آئی ہوں، مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو. میں نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا عاظم نے جنگل میں کوئی دکان نہیں کھول رکھی ہے کہ جاتے ہی ملاقات ہو جائے گی. اسے تو یہاں کے تمام فوجی تلاش کر رہے ہیں، وہ اور کسی کو نظر نہیں آتا. ہاں خوب یاد آیا، آج کا اخبار دیکھنا چاہیے. دور ایک بک اسٹال نظر آ رہا تھا. میں ادھر جانے لگا. وان دے میرا بیگ اٹھائے پیچھے آ رہا تھا. رومانہ ساتھ چلتی ہوئی بول رہی تھی میں نے اخبار پڑھ کر معلوم کیا ہے کہ عاظم جنگل میں ہے. میں کئی ماہ سے اسے تلاش کر رہی ہوں. اگر تم مجھے اس کے پاس پہنچاؤ گے تو وہ بہت خوش ہوگا، تمہارا احسان مند ہوگا. ان دنوں ملایا کے جنگل کی خبریں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع کی جاتی تھیں. لوگ ہر صبح نئی چونکا دینے والی خبریں پڑھنے کے لیے اخبارات کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے. پہلے تو طیارے کے اغوا کی خبریں شائع ہوئیں. دوسرے دن اخبارات نے بتایا کہ اغوا شدہ طیارہ جس میں تقریباً 200 مسافر تھے لاپتہ ہے. قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ طیارہ برما، ملایا، سنگاپور یا کسی آس پاس کے جزیرے میں اتارا گیا ہے. مزید 2 دنوں تک سنسنی پھیلی رہی. تمام دنیا کے اخبارات چیختے اور پوچھتے رہے کہ اتنا بڑا مسافر بردار طیارہ کہاں گم ہو سکتا ہے. پھر چند مسافر چھپتے چھپاتے پینانگ شہر پہنچ گئے. ان کے بیانات میں پہلی بار عاظم کا نام آیا، کیونکہ میں نے ہی طیارے میں پہلی بار فائرنگ کر کے مجرموں کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا. ملایائی زبان اور تلفظ کے مطابق میرا نام عاظم کی بجائے آجم چھپ گیا. دوسرے ممالک کے اخبارات نے بھی شاید یہ سوچا ہوگا کہ عاجم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، اس لیے ابتدا سے اب تک میرا نام عاجم ہی شائع ہوتا آ رہا تھا. لوگوں کی دلچسپی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملایا کے جنگل کا حدود اربا اور اس کی تاریخ پیش کی گئی. پھر موجودہ دور میں ڈاکٹر فینی بوگارٹ کا نام آیا کہ وہ اپنے کجوبہ ڈبل جویل کی پرورش کے لیے وہاں کاٹیج بنا کر رہتا ہے. ڈبل جویل کے متعلق تفصیلات شائع ہوئیں کہ وہ 1 نہیں 2 عدد ہیں.
ہم شکل ہیں، ہم مزاج ہیں، ایک ساتھ بولتی ہیں اور دونوں کا وجود ایک ہی دماغ کے سوئچ سے آن ہوتا ہے۔ یہ ایسی عجیب و غریب باتیں تھیں کہ اخبارات ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے لگے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ڈبل جیل کو ایک نظر دیکھنے کی آرزو نہ کرتا ہو۔ اس کے بعد میرا نام اخبارات میں آنے لگا کیونکہ میں نے باقی مادہ مسافروں کو مانگلا کی بستی میں پناہ دے رکھی تھی اور مسلح دشمنوں کو مار بھگایا تھا۔ میرے بہت سے کارناموں کے باوجود جنگل میں کیمپ لگانے والے فوجی میری شکل تک نہیں دیکھ سکے تھے۔ آخر انہوں نے میری تلاش کے بعد تھک ہار کر بیان دیا کہ عاجم کسی خاص وجہ سے قانون کی نظروں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ جب میں رومانہ اور واندے کے ساتھ بک اسٹال پر پہنچا تو وہاں رکھے ہوئے انگریزی اخبارات کی سرخیوں میں پھر عاجم کا نام شائع ہوا تھا۔ ایشیا اور یورپ کے 3 بڑے دولت مندوں نے عاجم کو فرشتہ رحمت کہا تھا اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ پھر فوجی آفیسر کا بیان تھا کہ عاجم نے ڈبل جیل کو بھی مجرموں کے چنگل سے نکال کر ڈاکٹر فینی کے کاٹیج تک بحفاظت پہنچا دیا تھا۔ اب فوج کے جوان پھر ایک بار بڑی تندہی سے عاجم کو جنگل میں تلاش کر رہے تھے۔ رومانہ نے ایک اخبار اٹھا کر کہا، یہ دیکھو، عاجم کا نام شائع ہوا ہے۔ اصل تلفظ عازم ہے، لیکن میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ عاجم ہی میرا اعظم ہے۔ اسی نے تمہاری بھی جان بچائی تھی نا؟ میں نے ہولے سے ڈانٹ کر کہا، یو شٹ اپ! کیا تم یہاں عاظم سے میرا کوئی تعلق ظاہر کر کے فوجیوں کو حراست میں پہنچانا چاہتی ہو؟ رومانہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بولی، اس سے ملنے کی ایسی دیوانگی ہے کہ میں ہوش میں رہنا بھول گئی۔ اب محتاط رہوں گی۔ چلو ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ میں نے وہ اندھے سے اپنا بیگ لے کر کہا، ہم اس ریسٹورنٹ میں بیٹھیں گے، تم اپنے گھر جا کر اپنی کار لے آؤ۔ قریب ہی ایک ریسٹورنٹ تھا۔ میں نے رومانہ کے ساتھ اس طرف بڑھتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کے دماغ کو ٹٹولا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینا چاہتا تھا کہ رومانہ 2 اجنبیوں کے ساتھ PIA کارگو کے دفتر کے سامنے ہے، لیکن یہ اطلاع دینے سے پہلے ہی ایک پولیس آفیسر اس کی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ آفیسر کو ایئرپورٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ فی الحال اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ پینانگ میں شام کے وقت بڑی پرسکون ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ہم کھلے ریسٹورنٹ میں فٹ پاتھ کے کنارے ایک میز کی طرف آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، اس کے بعد کافی کا آرڈر دیا۔ پھر رومانہ سے کہا، مجھے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ میں تم پر بھروسہ کیے بغیر تمہیں عاظم کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ کتنے عرصے سے وہ عاظم کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک بھٹکتی رہی ہے۔ میں تو اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہی تھا۔ اس سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا وقت گزرتا رہے، وہ بولتی رہے اور میں خیال خوانی کے ذریعے دوسروں کی خبر لیتا رہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور رومانہ کے متعلق کہاں اطلاع پہنچاتا ہے۔ اس وقت وہ ٹیکسی ایئرپورٹ کے احاطے میں پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور کی سوچ سے پتہ چلا کہ وہاں بہت بھیڑ ہے۔ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ ڈاکٹر فینی اپنے عجوبہ ڈبل جیل کو جنگل سے لے آیا ہے اور پینانگ ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں اس عجوبے کے ساتھ موجود ہے، اسی لیے لوگ وہاں پہنچ رہے تھے۔ اتنی بھیڑ لگ گئی تھی کہ پولیس کی کئی ٹیمیں وہاں کے مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ ڈبل جیل کو منظر عام پر لایا جائے۔ میں نے 2 بدن کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ ڈاکٹر فینی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ جیل انسانی آبادی میں پہنچ کر تماشا بن جائے گی۔ یہ بھیڑ لگانے والے تو مصیبت بن گئے ہیں۔ میں نے لابی میں جا کر دیکھا ہے، وہاں نیچے سامنے والے احاطے میں تقریباً 5000 آدمی ہیں اور بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک پولیس آفیسر نے آ کر کہا، ڈاکٹر، ہمیں لوگوں کا مطالبہ پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی دونوں جیل کو منظر عام پر نہیں لائیں گے تو لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اعتراض کیا، آفیسر، جیل نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا ہے۔ اگر وہاں ڈبل جیل کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو یہ بھڑک جائیں گی، خون خرابے کا اندیشہ ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم نے حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں۔ یہ دونوں جیل لابی میں جا کر مجمع کو مخاطب کریں گی۔ مائک اور لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دونوں جیل کے اطراف مسلح پولیس کے 25 جوان موجود رہیں گے۔ لابی سے تمام مسافروں کو ہٹا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر فینی راضی ہو گیا۔ پھر وہ اور اس کی بیٹی میریا 2 بدن کو سمجھانے لگیں کہ وہ مجمع کو مخاطب کر کے کس قسم کی باتیں کریں گی۔ میں ریسٹورنٹ میں واپس آ گیا۔ رومانہ میری جدائی کی المیہ داستان کے آخری حصے میں پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ جب اس کی داستان ختم ہو گئی تو میں نے کہا، تم نے اپنے محبوب سے جدائی کی بڑی درد بھری داستان سنائی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم عاظم کے دشمنوں کی اعلی کار نہیں ہو۔ میں آج رات تمہیں اس سے ملاؤں گا۔ کہاں ملاؤ گے؟ وہ بے چینی سے کرسی پر پہلو بدل کر بولی، وہ کہاں ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن آدھی رات کے بعد وہ چیانگ پلازا میں ملے گا۔ چیانگ پلازا وہی عمارت تھی جہاں میں قیدی بن کر گیا تھا اور وہاں کے تمام خفیہ آلات اور مشینوں سے واقف ہو گیا تھا۔ رومانہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ چیانگ پلازا میں نے اس شہر میں کہیں دیکھا ہے۔ اس شہر میں نہیں، میں نے کہا۔ شہر سے دور جس پیٹرول پمپ پر ہماری ملاقات ہوئی تھی وہاں سے تقریباً 5 میل دور وہ عمارت ہے۔ وہ تم سے وہاں کیوں ملے گا؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم مجھ سے یہ بات نہ پوچھو۔ وہ گھور کر بولی، ٹھیک ہے، تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر یاد رکھو مجھ سے دھوکہ ہوا تو موت تمہیں پچھتانے کی بھی مہلت نہیں دے گی۔ ارے واہ، تم تو دھمکی دے رہی ہو، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ یہاں سے۔
میں تمہیں عاظم کے پاس نہیں لے جاؤں گا، تمہارے تو فرشتے بھی لے جائیں گے۔ کوئی زبردستی ہے؟ ہاں، میں سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگی رہوں گی۔ میں چاہوں تو اب تم سے پہلے چیانگ پلازا پہنچ سکتی ہوں، مگر نہیں، تو میرے ساتھ وہاں جاؤ گے۔ اگر دھوکہ دیا تو وہاں سے کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ چلو کھانا شروع کرو۔ کیسے کھاؤں؟ مجھے کھاتے وقت باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے اور تم باتیں کیے جا رہی ہو۔ رومانہ نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا۔ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر کھانے کے دوران تو بدن کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایئرپورٹ بلڈنگ کی لابی پر ایک مائک کے سامنے کھڑی تھی اور بے شمار لوگوں کے سامنے ہچکچاتی ہوئی کہہ رہی تھی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں۔ سب لوگ مجھے دو کہتے ہیں، لیکن میں نے آج تک خود کو دو نہیں پایا۔ میں اپنے سامنے اپنے آپ کو دیکھتی ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اپنے سامنے اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ مجھے عجوبہ کیوں کہتے ہو؟ کسی نے کہا تم عجوبہ ہو۔ کسی کی آواز آئی، تم ایک ساتھ بولتی ہو، ایک ساتھ حرکت کرتی ہو۔ پھر کوئی چیخ کر بولا، تم انسان نہیں گڑیا ہو۔ تم دونوں کو ایک ساتھ چابی دے کر چلنے پھرنے اور بولنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ دو بدن نے کہا، دنیا میں ایک ہی شخص ہے عاظم، میرا عاظم۔ وہ مجھے عجوبہ نہیں کہتا۔ میں اس سے ملنے امریکہ جا رہی ہوں، اب مجھے جانے دو۔ وہ جانا چاہتی تھی۔ لوگ چیخنے لگے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، عاظم کے متعلق بتاؤ۔ اخبارات میں کل رات تک کی رپورٹ یہ ہے کہ عاظم نے تمہاری اور 3 سرمایہ داروں کی جان بچائی ہے۔ پھر وہ اتنی جلدی امریکہ کیسے چلا گیا؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ڈاکٹر فینی بوگارڈ مائک کے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خیال ہانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اندھے ہماری میز کے قریب آ کر کہہ رہا تھا، سر میں اپنی کار لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں یہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی کوٹھی کی طرف گیا تو ایک نیلے رنگ کی گاڑی برابر ٹیکسی کے پیچھے لگی رہی۔ جب میں اپنی کار میں بیٹھ کر واپس آ رہا تھا اس وقت بھی وہی نیلے رنگ کی گاڑی تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہے۔ اب پارکنگ ایریا میں دیکھیں۔ میں نے دیکھا 3 شخص ایک نیلے رنگ کی کار سے باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے ہماری جانب دیکھا۔ میں سر جھکا کر کھانے لگا۔ دوسری بار سر اٹھایا تو ایک قداور پہلوان جیسا شخص ریسٹورنٹ کی طرف آ رہا تھا۔ دوسرا پارکنگ ایریے میں کھڑا تھا۔ تیسرا اس کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے دور جا رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے دماغ میں جھانکا۔ وہ ایک ٹیلی فون بوتھ میں کھڑا کسی سے کہہ رہا تھا، جناب آپ میری مجبوری کو سمجھیں، میں پولیس آفیسر کو ایئرپورٹ لے جانے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا جانے دیجیے، میں رومانہ اور اس کے اجنبی ساتھیوں کو ابھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم کیا تلاش کرو گے؟ ہم تمہاری طرح غافل نہیں رہتے۔ رومانہ ابھی پہ تھے ریسٹورنٹ میں ہے، ہمارے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تم اس ریسٹورنٹ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر رہو، کسی بھی وقت تمہاری ٹیکسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ رومانہ مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا نگرانی کرنے والے گنڈوں سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں ڈرنا تو چاہیے، ذرا مجھے سوچنے دو کہ میں کس طرح ان سے پیچھا چھڑا سکتا ہوں۔ وہ بولی، کسی ویرانے کی طرف چلو، وہاں میں ان لوگوں سے نبڑ لوں گی۔ کیا تم کسی سپرمین کی بیٹی ہو جو ایسی ڈینگیں ماری ہو؟ میں نے تو صرف فلموں میں دیکھا ہے کہ ایک ہیروئن تنہا کئی گنڈوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنے ہیرو سے شادی کر لیتی ہے۔ بکواس مت کرو، میری بات مانو اور یہاں سے کسی ویرانے کی طرف چلو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بھائی ذرا دیر تو بیٹھو، کھانے کا بل تو ادا کرنے دو۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ آنتے بل ادا کرنے ریسٹورنٹ کے انڈور کاؤنٹر کی طرف گیا۔ میں فوراً اس شخص کے دماغ میں پہنچ گیا جو تھوڑی دیر پہلے فون پر ٹیکسی ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا۔ میں بڑے موقع سے وہاں پہنچا۔ وہ شخص ٹرانسمیٹر کے ذریعے مادام زہریلی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ کے ریسیور سے زہریلی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، جو لوگ رومانہ سے پیٹرول پمپ پر ملے وہ اجنبی نہیں ہو سکتے۔ رومانہ کا ان سے پہلے اپوائنٹمنٹ تھا۔ شہر تک لفٹ مانگنے والے اجنبیوں سے وہ اس طرح گل مل کر ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھے گی۔ وہ اس کے پرانے ساتھی ہیں، اوور۔ اس شخص نے کہا، مادام ایک اور اہم اطلاع ہے، ریڈ پاور کا باس کار کے حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں جائے حادثہ تک گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھی ہے۔ اب چیانگ شی کا یقیناً چیانگ پلازا میں آئے گا۔ وہ عمارت ہماری نظروں میں مشکوک ہے۔ اگر حکم ہو تو آج رات ہم چیانگ شی کو وہاں گھیرنے کی کوشش کریں۔ اوور۔ میرا انتظار کرو، چیانگ شی کا میرا شکار ہے۔ میں رات کے 9 بجے پہ پانگ پہنچ جاؤں گی۔ رومانہ کو نظروں سے اوچھل نہ ہونے دو۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے سر اٹھا کر رومانہ کو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مایوسی سے کہا، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چلو تمہاری بات مان کر کسی ویرانے کی طرف چلوں گا۔ بس ایک بات کا ڈر ہے کہ ان میں سے کسی کی جیب میں ریوالور نہ ہو۔ وہ مجھے حقارت سے دیکھنے لگی۔ لعنت ہے تمہاری بزدلی پر۔ دیکھو مجھے تاؤ نہ دلاؤ ورنہ کیا کرو گے؟ میں ان گنڈوں سے دوستی کر لوں گا۔ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ وہ قداور گنڈا ہماری میز کے قریب ہی دوسری میز پر بیٹھا بیئر پی رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ذرا بوکھلا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس طرح اچانک اس کے پاس آ کر دوستانہ انداز میں مصافحہ کروں گا۔ اس نے بے اختیار مصافحہ کیا، پھر اچانک سنبھل کر میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ کوئی بات نہیں، آپ جان جاؤ گے۔ ہم بل ادا کرنے کے بعد کسی ویرانے کی طرف جائیں گے۔ میری باتوں کے دوران رومانہ آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں؟ تم یہی کہہ رہی تھی نا کہ ہم کسی ویرانے کی طرف جائیں گے؟
ये लोग हमारा पीछा करते हुए आएंगे, तुम इनसे निबट लोगी। देखो भाई, जासूसी फिल्मों में ताक़ुब करने के जो असूल होते हैं, उन असूलों के खिलाफ ऐसा ना हो कि हमसे पहले तुम लोग अपनी नीली कार में चल पड़ो और हमें तुम्हारा ताक़ुब करना पड़े। नहीं, पहले हम जा रहे हैं। वांदे बिल अदा करके आ चुका था। मैं उस गुंडे की समझ में नहीं आया था। कभी कभी दुश्मनों पर ऐसा नफसियाती हमला भी करना चाहिए। मैं रोमाना का हाथ पकड़कर वहाँ से चल पड़ा। वो अपना हाथ झटक कर बोली, क्या तुम पागल हो या मस्करा बनने की कोशिश कर रहे हो? इसमें मस्करेपन की क्या बात है? वो तो यूँ भी हमारा पीछा करते, लिहाजा बाकायदा पीछा करने की दावत दे दी। क्या बुरा किया? हम वांदे के कार के पास आ गए। मैं रोमाना के साथ पिछली सीट पर बैठना चाहता था। वो फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, आगे जाओ। वक्त की बात होती है। जो मुझ पर जान देती हुई आई थी वो मुझे भगा रही थी। मैं अगली सीट पर आ गया। वांदे ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, वो देखिए, वो लोग खाली टैक्सी हासिल करने के लिए इधर उधर देख रहे हैं। मैंने हुक्म दिया, गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दो। वांदे ने यही किया, बिल्कुल उनके करीब जाकर ज़ोरदार ब्रेक लगाए। मैंने कहा, यारो, नीली कार कहाँ भेज दी? इतनी देर करोगे तो ताक़ुब में मज़ा नहीं आएगा। वो देखो, तुम्हारी अपनी टैक्सी चली आ रही है। सचमुच वही ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर आ रहा था। वो दोनों गुंडे उधर भागते चले गए। मैंने वांदे को आगे बढ़ने के लिए कहा, फिर टैक्सी ड्राइवर के दिमाग में जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने टैक्सी को रोका, फिर इसका बोनट खोलकर पेट्रोल की टैंकी के ढक्कन को खोलने लगा। दोनों गुंडों ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, क्या कर रहे हो? चलो उस कार का पीछा करो। ड्राइवर ने बोनट गिरा दिया। वो पेट्रोल टैंकी के ढक्कन को बंद करना भूल गया था, यानी मैंने उसे भुला दिया था। उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में था। उसने ड्राइव करना शुरू किया। हमारी आगे जाने वाली कार उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। एक मोड़ पर हम नज़रों से ओझल हो गए। वो झुंझुला कर बोले, रफ्तार बढ़ाओ, फास्टर फास्टर। उसने रफ्तार बढ़ा दी। टैंकी का पेट्रोल यकीनन छलक छलक कर गिर रहा होगा। वो मोड़ काटने के बाद हमारी कार फिर इन्हें नज़र आने लगी। थोड़ी देर तक इसी तरह भाग तोड़ जारी रही। ड्राइवर मेरी सोच के मुताबिक टैक्सी की रफ्तार सुस्त करने लगा। एक गुंडे ने गुस्से से पूछा, क्या हो गया तुम्हें? ड्राइवर ने कहा, मुझे नहीं, टैक्सी को कुछ हो गया है। उसने गाड़ी रोक दी। बाहर आकर बोनट उठाया। वो दोनों भी बोनट के पास आए। फिर ये देखकर गुस्से से बेकाबू हो गए कि पेट्रोल की टैंकी खुली हुई थी, इसका ढक्कन कहीं रह गया था। उन्होंने ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। वो मार खाकर भागने लगा। ड्राइवर ज़रूरी नहीं था, हमारा ताक़ुब ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को भागने दिया और टैक्सी में आकर बैठ गए। जो बदमाश स्टीयरिंग संभालने बैठा, मैंने उसके दिमाग को संभाल लिया। अब वो कार स्टार्ट करता था तो इंजन घरर घरर की आवाज़ पैदा करने के बाद खामोश हो जाता था। उसने अपने साथी से कहा, धक्का लगाओ, जल्दी करो। दूसरा फ़ौरन ही गाड़ी से बाहर आया। फिर वह धक्का लगाने लगा। टैक्सी स्टार्ट होकर तेज़ी से दौड़ती चली गई। उसका साथी दौड़ते हुए चीखने लगा, गाड़ी रोको, ए टोनी, ये क्या मजाक है, गाड़ी रोको। मगर गाड़ी भागती चली गई। तकरीबन 4 मील तक भगाते रहने के बाद मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो फ़ौरन ही टैक्सी को सड़क के किनारे रोककर परेशानी से सोचने लगा, हाँ, ये मैंने क्या किया? ड्राइवर को मार भगाया, बोंटू को धक्का देने के लिए कहा, फिर उसे भी छोड़कर चला आया। आगे रोमाना की कार नज़र नहीं आ रही है। पीछे मेरे साथी कहीं गुम हो गए हैं। मुझे वापस जाकर बोंटो को साथ लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ और रोमाना के साथ 2 अजनबी हैं। ये सोचकर उसने टैक्सी को वापस मोड़ दिया। मैं उसके दिमाग से निकल आया। वांदे इत्मीनान से कार ड्राइव कर रहा था। वो मेरे खामोश बैठे रहने के बहुत से खौफनाक नताइज देख चुका था और पहले ही समझ गया था कि ताक़ुब करने वालों का तख्ता हो रहा है। मैं चंद लम्हों तक विंड स्क्रीन के पार देखता रहा। दो बदन के दिमाग में झांकता रहा। वो डॉक्टर और मैरिया के साथ तैयारे में सवार हो गई थी और अमेरिका की तरफ उनका सफ़र शुरू हो चुका था। मेरे सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। दो बदन को सोसाइटी के आदाब सिखाने के लिए मैंने इन्हें डॉक्टर फैनी और मैरिया के बेहतरीन घरेलू माहौल में पहुंचा दिया था। वांदे ने पूछा, सर, वो ताक़ुब करने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं, अब हम किधर जाएंगे? चियांग प्लाजा की तरफ चलो। प्लाजा से 100 गज़ इधर गाड़ी रोक देना। मैं तन्हा इस इमारत में जाऊंगा। तुम पहली मंजिल की पहली खिड़की को देख। जब खिड़की से बार बार जलती बुझती सी रोशनी दिखाई दे तो मिस पिछली सीट के साथ अंदर चले आना। मैंने रोमाना से पूछा, मिस, अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, या बताया हो तो मैं भूल गया हूँ। मेरा नाम जानना ज़रूरी नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ इमारत के अंदर जाऊँगी। तुम मेरे साथ नहीं, वंदे के साथ आओगी। अगर ज़िद करोगी तो मैं धोखा देना जानता हूँ। ऐसा चक्कर दूंगा कि चकराती रहोगी। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुँच ही रही हो तो रहनुमा की हदायत पर अमल करो। ये कहते ही मैं इसके दिमाग में सोचने लगा, ये ठीक कहता है, मंजिल के करीब पहुँचकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं वंदे के साथ जाऊँगी। रोमाना नरम पड़ गई, बोली, क्या आज़िम वहाँ मौजूद होगा? मैंने पिछली रात जंगल में आज़िम से वादा किया था कि आज अंधेरा होते ही मैं चियांग प्लाजा में उसके छुपने के इंतजामात कर दूंगा। सो मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रोमाना खामोश रही। उस वक्त रात का अंधेरा फैल रहा था। पीछे बहुत दूर पेनांग शहर के रंग बिरंगे कमकमे नज़र आ रहे थे और आगे इस मुज़ाफ़ाती बस्ती की रोशनियाँ नज़र आ रही थीं जहाँ चियांग प्लाजा की 5 मंजिला इमारत थी। मैंने रोमाना से कहा, उस इमारत में दुश्मनों से टकराव होता रहेगा, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? नहीं, वो बोली, मुझे अपनी जहानत और सलाहियतों पर भरोसा है। रिवॉल्वर की गोलियां ख़त्म हो सकती हैं, जहानत मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। मैंने हंसते हुए कहा,
कहीं से एक गोली ठाएं करके आएगी तो जहानत अपनी मौत से पहले ही मर जाएगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस इमारत तक पहुंचने से पहले तुम्हारा सर तोड़ दूं, लिहाजा खामोश रहो। मैं खामोश रहा। 10 मिनट के बाद वानदे ने चियांग प्लाजा से तकरीबन 100 गज दूर कार रोक दी। इस इमारत के नीचे से ऊपर तक चंद खिड़कियां रोशन नजर आ रही थी। रोमाना ने कहा, समझ में नहीं आता कि आजिम के छुपने के लिए इतनी बड़ी इमारत का इंतखाब क्यों किया गया है। यहाँ तो कई कमरे रोशन हैं, अभी वहाँ बहुत से लोग होंगे। मैंने कहा, भाई मैं समझ रहा था कि शाम के बाद यहाँ के तमाम दफातर बंद हो जाते होंगे, क्योंकि कानून की नज़र में ये कारोबारी दफातर हैं, मगर शायद यहाँ नाइट शिफ्ट में भी कारोबारी मसरूफियात ज़ाहिर की जाती हैं। बहरहाल आप गाड़ी इमारत के सामने ले चलो, हम तीनों एक साथ वहाँ जाएंगे। गाड़ी आगे बढ़कर प्लाजा के दाखिली दरवाजे के सामने रुक गई। मैंने रेड पावर के बॉस की लेडी सेक्रेटरी को ट्रैप किया। उसे मैं मशीन की स्क्रीन पर देख चुका था, इसलिए उसकी सोच तक पहुंचना आसान था। वो उस वक्त भी दफ्तर में मौजूद थी। इतनी देर तक हाजिरी देने का सबब यह था कि वहाँ बॉस की मौत की खबर पहुंच गई थी और इस इमारत के तमाम लोग वहाँ मास्कमैन के अहकामात के मुंतज़र थे। प्लाजा के दाखिली दरवाजे के 2 मुसल्लह गार्ड हमारी कार को देखते ही उठकर खड़े हुए। हम कार से उतरकर उनके करीब पहुँच गए। फिर मैंने ज़रा तहमकाना लहजे में कहा, कमरा नंबर 7 में सेक्रेटरी से रब्ता कायम करो, कम ऑन हरी अप। एक गार्ड ने फ़ौरन ही रिसीवर उठाकर कमरा नंबर 7 से टेलीफोन का रब्ता कायम किया। फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ आई, हेलो हेलो, हु इज़ देयर कॉलिंग टू मी। मैंने रिसीवर के माउथ पीस पर और अपने मुंह पर बेक वक्त हाथ रखते हुए रजदराना लहजे में आहिस्तगी से कहा, मैं चियांग शीका मेकअप में हूँगा। गार्ड को हुक्म दो कि वो मुझे मेरे 2 साथियों के साथ आने की इजाज़त दें। ये कहकर मैंने जवाब सुने बगैर रिसीवर को गार्ड के हवाले कर दिया। वो चंद लम्हों तक सेक्रेटरी की आवाज़ सुनता रहा। फिर उसने रिसीवर रखकर हमें इमारत के अंदर जाने की इजाज़त दे दी। हम तीनों जीने के रास्ते पहली मंजिल पर पहुंचे। लेडी सेक्रेटरी 7 नंबर के कमरे से बाहर आ रही थी। वो वानदे को देखकर ठुठक गई। मैंने कहा, मैं हूँ चियांग शीका, कमरा नंबर 45 में चलो। वो लिफ्ट की जानिब मुड़ गई। 45 नंबर का कमरा वही था जहाँ खुफिया मशीनें थीं। हम चारों लिफ्ट के ज़रिए तीसरी मंजिल में पहुँच गए। मैंने सेक्रेटरी से पूछा, क्या अभी उस कमरे में कोई है? जी हाँ, अनजहानी बॉस का पर्सनल असिस्टेंट वहाँ बैठा मास्कमैन के अहकामात का इंतज़ार कर रहा है। मैं पेश आने वाले संगीन लम्हात से गुजरने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो पर्सनल असिस्टेंट जहाँ बैठा मास्कमैन के अहकामात का इंतज़ार कर रहा था, वहीं हमने मशीनों के आसपास 4 लाशें छुपाई थीं। वो लाशें बरामद होने के बाद वांदे मशकूक हो गया था। मैं उस कमरे से मेकअप में निकला था। लेडी सेक्रेटरी ने मुझे पहले नहीं देखा था, लेकिन वो तज़ब्ज़ब में थी। मैंने दरवाजे के सामने पहुँचकर दस्तक दी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रहदरी के स्पीकर से आवाज़ आई, यस रीना, ये तुम्हारे साथ कौन है? इन्हें सर उठाने के लिए कहो। वो पर्सनल असिस्टेंट स्क्रीन पर हमें देख रहा था, इसलिए मैं और वांदे सर झुकाए हुए थे। मैंने सर उठाते ही पर्सनल असिस्टेंट को दिमागी झटका पहुंचा दिया और दोनों हाथों से सर थामकर लड़खड़ाता हुआ कमरे के वस्त में आ गया। फिर दूसरे झटके में वो दरवाजे तक पहुँच गया। उसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने मेरी सोच के मुताबिक हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो सामने नज़र आया, मैंने उसके पेट पर ज़ोर से लात मारी। एक हाथ से लेडी सेक्रेटरी रीना का मुँह दबाकर उसे खींचते हुए कमरे में ले आया। वांदे और रोमाना ने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ये सब कुछ जैसे चश्मो-ज़न में हो गया। मैंने रीना को रोमाना की तरफ धकेल कर कहा, इसे संभालो, ये शोर न मचाए। वो शोर मचाने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि रोमाना ने एक उल्टा हाथ रसीद किया। ऐसा हाथ शहज़रों के लिए रसीद किया जाता है। रीना तो एक नाजुक सी दुशीज़ा थी, एकदम से चकराकर फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। रोमाना लापरवाही से बोली, अपना काम करो, अब ये शोर नहीं मचाएगी। पर्सनल असिस्टेंट अपना पेट पकड़कर फर्श पर से उठने की कोशिश कर रहा था। उसमें चीखने चिल्लाने की सकत नहीं थी और जुर्रत भी नहीं थी, क्योंकि वांदे रिवॉल्वर लिए खड़ा था। मैंने मशीनों की तरफ तवज्जो दी। इमारत के अंदरूनी नक्शे के मुताबिक मैंने बारी बारी तमाम कमरों के नंबरों के स्विच ऑन किए और हर कमरे और हर राहदरी के मनाजिर मशीन के स्क्रीन पर दिखता रहा। फिर मैंने पर्सनल असिस्टेंट की सोच पढ़ी। मालूम हुआ कि मास्कमैन भी अभी उससे रब्ता कायम करने वाला है। मैंने उससे कहा, चलो कंप्यूटर के सामने जाओ और अपने मास्कमैन से रब्ता कायम करो। वो ज़रा हिचकिचाया। मैं वांदे से रिवॉल्वर लेकर उसमें साइलेंसर लगाने लगा। वो बेहोश पड़ी हुई रीना की तरफ देखता हुआ कंप्यूटर के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसे ऑपरेट करने लगा। कंप्यूटर की स्क्रीन रोशन हो गई थी। उस स्क्रीन पर ग्राफ बने हुए थे। कंप्यूटर के सामने बोलने वाले के अल्फाज की बजाय आवाज़ की इरताशी लहरें अपने उतार चढ़ाव के साथ इस ग्राफ में रिकॉर्ड होकर किसी दूसरी जगह पर पहुंचती थी। इस कंप्यूटर का जिक्र मैं ऊपर वजाहत से कई माह पहले कर चुका हूँ। बहरहाल पर्सनल असिस्टेंट ने मास्कमैन को कॉल करके आइंदा के लिए अहकामात पूछे। जवाब में कंप्यूटर के एक हिस्से से कागज़ की एक रब्बन निकलने लगी। उस रब्बन में अल्फाज की सूरत में जवाब शाया किया जाता था। पर्सनल असिस्टेंट ने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। मैंने आगे बढ़कर रब्बन को वहाँ से निकाला, फिर पढ़ने लगा। मास्कमैन ने लिखा था, ऐसे बास को कुत्ते की मौत ही मरना चाहिए था। उसके गलत मंसूबे के बायस कोई दुश्मन इस इमारत में घुस आया।
اس نے ہمارے 3 مسلح گارڈ اور ایک بلیک ایجنٹ کی لاشیں مشینوں کے ساتھ خفیہ تہخانوں میں چھپا دی۔ تم کیسے غافل اور ناکارہ ہو کہ اس عمارت میں کسی اور کو اس واردات کی خبر نہ ہوئی؟